बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुस्कुराती सुबह और मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त सना कादर। रोज़ाना ही हम आपके साथ यहाँ मौजूद होते हैं, सुबह सुबह हम आपके साथ मौजूद होते हैं और हमेशा की तरह उम्मीद यही, ख्वाहिश यही कि मेरे तमाम देखने वाले खुश रहें, आबाद रहें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, महफूज रखें और अपने प्यारों का भी ख्याल रखें। नाज़रीन, हमारा जो इस प्रोग्राम का मकसद होता है, एक मॉर्निंग शो का मकसद सिर्फ ये होता है कि जो हमारी ज़िंदगी में जो स्ट्रेस है, जो हम पूरा दिन जो है वो स्ट्रेस ले रहे होते हैं, हमारी कोशिश होती है कि ये सुबह का जो आगाज़ है वो आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट के साथ हो, ताकि आपकी जो सुबह है वो और ख़ूबसूरत हो सके और आपका जो दिन है वो भी खूबसूरत हो सके। हमेशा की तरह मैं यही चाहूँगी कि अपने प्यारों को वक्त दीजिए और उनसे ये जाने कि कहीं उनको कोई शिकायत तो नहीं है, कोई ऐसी बात तो नहीं है जो वो नहीं कह सके या वो नहीं कहना चाहते आपसे, उनसे जानिए। यहाँ पर मैं ये कहूँगी, हमारी ज़िंदगियाँ इतनी मसरूफ़ हो गई हैं, इतनी मसरूफ़ हो गई हैं कि हम भूल गए हैं इस बात को कि हमारी अम्मी जब घर पे खाना बनाती हैं, तो हम जब घर पे जाते हैं तो हम सिर्फ वो खाना खा लेते हैं एक फॉर्मेलिटी की तरह। हम भूल जाते हैं कि हमारा ये फ़र्ज़ बनता है अपनी अम्मी को ये बताने का कि आज खाना कितना टेस्टी है और कितना टेस्टी नहीं है। ये छोटी छोटी सी बातें जो होती हैं ना, अगर हम इन पर गौर करें अपनी ज़िंदगी में, तो हमारी ज़िंदगियों में और आसानियाँ जो है वो पैदा होंगी और अपनी ज़िंदगियों में बराए मेहरबानी आसानियाँ पैदा करने वाले बने। दूसरों का दर्द समझें और दूसरों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करें। आज हमारा ये प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त होने वाला है और बहुत ख़ास ये प्रोग्राम होगा, क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है वो भी इसी तरह का टॉपिक है कि बेज़ुबान जो जानवर है उनकी ज़ुबान समझने का। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं, हम जो है अपनी ज़िंदगी में जिनके पास ज़ुबान होती है हम उनका दर्द तक समझ नहीं पाते, लेकिन दुनिया में हमारे दरमियान, आपके और मेरे दरमियान ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कि बेज़ुबान जानवर का दर्द समझते हैं। उनको मालूम होता है कि अगर ये जानवर है तो ये तकलीफ़ में है, ये बोल नहीं सकता, लेकिन ये अपनी आँखों से इजहार अपने दर्द का, अपनी तकलीफ़ का ज़रूर कर सकता है, जिस तरह वो ये दर्द समझते हैं। मेरी कोशिश होगी आज इस प्रोग्राम के ज़रिए कि हम सब भी समझें अपने अंदर जो हमारी एक सोसाइटी है उसमें इतना आम हो रहा है, बहुत आम हो गया है हमारी सोसाइटी में जो है वो ये करना कि हम जो है वो हर बार जानवरों पर भी, हमने जानवरों को भी नहीं बख्शा। ये बहुत अफसोस के साथ मुझे ये बात कहनी पड़ रही है कि हमने जानवरों को भी नहीं बख्शा, हम जुल्म और सितम जानवरों पे भी कर रहे होते। क्या आप लोग जानवरों के ऊपर अपनी कोई पर्सनल फ्रस्ट्रेशन निकालने की कोशिश कर रहे होते? ऐसा क्यों? आखिर क्यों? ये सवाल आज मैंने अपने प्रोग्राम के आगाज़ में ही आप लोगों से किया है और मेरी कोशिश होगी, हमारा जो फेसबुक पर भी पेज है, मैं चाहूँगी कि आप लोग वहाँ पर भी हमें जो है वो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा इस शो के हवाले से कि आखिर क्यों इस माशरे में जो है वो बेज़ुबान जानवरों की जो है वो रिस्पेक्ट नहीं की जा सकती। चाहे इसमें एक जो है वो बेज़ुबान एक गधे की बात करें, उसके ऊपर ओवरलोड जो है वो सामान दिया जाए, या एक बिल्ली के साथ जो है वो ज़्यादती का केस हो, चाहे किसी भी तरह की हो, आखिर हम क्यों दर्द नहीं समझ सकते? इसी पर हमारे स्टूडियो में आज जो है वो मौजूद मेहमान हमारे मौजूद हैं, उनको वेलकम करेंगे और ज़्यादा इंतज़ार उनको नहीं करवाएंगे। हमारे साथ जो है वो सिद्रा कमर, प्रेसिडेंट जो है वो बेज़ुबान इदारे की मौजूद है, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? और हमारे साथ जो है वो मोहम्मद वलीद जो है, वलीद शेख हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि जो है बेज़ुबान इस इदारे के जो है मेंबर हैं, उनको भी वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मिजाज ठीक है आपके? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक है। इंतज़ार तो नहीं करवाया मैंने, मेरा इंट्रो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, इंतज़ार तो नहीं किया आपने? नहीं, इंट्रो अच्छा था। जनरली ये होता है कि आप जो इंट्रो दे रहे होते हैं वो मोस्ट कॉस्मेटिक होता है, बिकॉज वी कुड फील दैट यू फील, तो अच्छा लग रहा था वो। अच्छा, जैसे मैंने अपने प्रोग्राम के आगाज़ में इंट्रो में ये कहा मैंने कि बहुत कम लोग होते हैं जो कि लोगों की आजकल के दौर में, हम बंदा अगर ज़बान से भी इजहार कर रहा होता है ना दर्द का, हम नहीं समझ पाते हैं। आप लोगों ने जो इदारा बनाया है वो ऐसा इदारा है जो कि बेज़ुबान जानवर की ज़बान समझ रहा है, उसकी तकलीफ़ समझ रहा है। सिद्रा, आपकी तरफ आऊँगी मैं पहले कि आखिर किस तरह आया आपके दिमाग में कि इस इदारे को बनाना चाहिए? कब से इसका आगाज़ हुआ?
اس کا آغاز تو بیسکلی آپ اگر کہیں گے سیلف اس پہ تو ہم بہت عرصے سے خود سب جو ممبرز ہیں سارے سب گھر میں شروع سے کوئی نہ کوئی اپنا رول پلے کر رہا تھا سوسائٹی میں. بٹ آئی تھنک کہ بہت زیادہ جو مجھے اثر کیا تھا وہ جب ایمپریس مارکیٹ گری تھی اور وہاں پہ میں ولید کے ساتھ ہی گئی تھی. ہم لوگ جب وہاں پہ گئے اور ہم نے وہاں پہ دیکھا کہ وہاں پہ سارے جانور زیادہ تر بھوکے تھے. nobody was there to actually support them or feed them. اور جب گری ہے بلڈنگ اس وقت جانور اس کے اندر موجود تھے اور ان کے ہم لوگوں نے جو وہ سین ابھی تک دماغ سے نہیں نکلتا ہے. اٹ واز ریئلی بیڈ. اس وقت ہم لوگوں نے سوچا تھا کہ اینیمل رائٹس کے بارے میں کیوں نہیں بات ہوتی ہے. اس وقت ہم لوگ کو جانور لے کے بھی آئے تھے گھر, سب کچھ ہوا تھا. دین وی اسٹارٹیڈ ٹو ریئلائز کہ ہم اس پہ تھوڑی سی ورکنگ کریں کہ کیوں ایسا ہے, کیا ہے. اینڈ ہم سب بیٹھے, ہم لوگوں نے بولا کہ ہم کس طریقے سے اس کو چینج کر سکتے ہیں. اینڈ ہم چینج تو obviously it's going to take a long time, it's generations that have to change. لیکن what we decided کہ ہم اویئرنیس کریٹ کرنا شروع کریں. تو آواز بے زبان ایک اینیمل ویلفیئر آرگنائزیشن تو ہے بٹ اٹس بیسکلی فار دا اویئرنیس آف اینیمل رائٹس اینڈ ایتھکس, جو کہ پاکستان میں نہیں ہے. آپ بہت سرپرائز ہوں گے یہ سن کے کہ ایک بک ہے ہارورڈ کی اینیمل رائٹس اینڈ ایتھکس پہ, جو کہ میں نے یہاں پہ ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی اینڈ وہاں پہ لوگ ہنس رہے تھے اس بات پہ کہ آپ اینیمل رائٹس پہ بکس ڈھونڈ رہی ہیں. لائک دے ور لافنگ آن دس اینڈ آئی واز لائک دس ہیز ٹو چینج. اینڈ یہ جو بات ہوتی ہے نا کہ جانوروں کا کون کرے گا, ہماری آرگنائزیشن ہے, ہم زیادہ تر اویئرنیس پہ کام کرتے ہیں. ہم لوگوں نے چھوٹا پیٹ شیلٹر ٹیمپریری طور پہ بھی اسٹارٹ کیا, ہم نے ڈفرینٹ پروجیکٹس بھی کیے ہیں. لیکن جو ہمارا انٹرنشپ پروگرام ہے جس میں ہم ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس کو انگیج کرتے ہیں, ہمیں ایک سوسائٹی بنانی ہے آف ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس. اینڈ I was surprised to see کہ ہماری جو انٹیک تھی ہم نے صرف فارم آؤٹ کیے تھے and more than 500-600 applicants applied to do an internship at our organization. اور ابھی بھی اتنے سارے لوگ پورا دن وہاں پہ آ کے 3 مہینے کی انٹرنشپ کریں and they're not getting paid. So we have a society, اگر ہم ان کو پروموٹ کریں, ان کو ایک پلیٹ فارم دیں تو ہم ایک جگہ کریٹ کر سکتے ہیں. بٹ جب اس چیز کو اہمیت ہی نہیں دی جائے گی تو پھر we cannot do anything about it. اہمیت دینا ہی سب سے بڑی بات ہے کہ آپ جو ہے وہ کس چیز کو اہمیت دے رہے ہیں اور کس چیز کو نہیں. تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے, ہمیشہ یہی ہوتی ہے کہ ہم آپ کے سامنے ایک الگ ہی چیز, ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس جو ہے وہ پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے جو چیز جا رہی ہے وہ کچھ الگ جائے. اویئرنیس جو ہے وہ بہت ضروری ہے. لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ جانوروں کے بھی حقوق ہوتے ہیں. ایون اتنی بڑی بات ہے, میری یہ کوشش ہوتی ہے, میں جب بھی کچھ خواتین ہوتی ہے جب مجھ سے وہ بھی ملتی ہیں تو میں ان کو, وہ میرے سامنے اگر کہتی ہے کہ یہ میرے ساتھ یہ ہوا, تو میں ان کو کہتی ہوں آپ کو اپنے رائٹس پتہ ہونے چاہیے. ایون ہر انسان کو, ہر جانور کے رائٹس بھی ہیں. یہ ہمارا فرض ہے کہ ہمیں ان کے رائٹس بھی جو ہے وہ فلفل کرنے ہیں کہ ان کے کیا رائٹس ہیں. تو آپ نے بتایا کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ جڑ رہے, تو مطلب اگر جیسے کہ بہت سارے جو لوگ ہمیں ابھی دیکھ رہے ہوں گے, اگر وہ بھی چاہیں کہ وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ انٹرنشپ پر جڑنا چاہیں آپ کے, کیونکہ میرا یہ ماننا ہے ایک انسان کبھی کچھ نہیں کر پاتا. آپ, میں, ہم سب نے مل کر جو ہے وہ سچ میں کچھ نہ کچھ چینج لانا ہے. یہ ایک ورڈ ہے چینج لانا اپنی زندگی میں بہت ضروری ہے. تو وہ کس طرح آپ سے جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں, وہ کس طرح آپ کے ساتھ جڑ سکتے ہیں؟ ہمارا فیس بک پیج ہے, اس میں ہمارے پاس گوگل فارمز ہیں, اس میں اپنا وہ فارم فل آؤٹ کر سکتے ہیں. اچھا, اس میں ایک چیز مینشن کروں گی, بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, کنوینس ایشو ہے, ہم جا نہیں سکتے. تو ہمارے پاس وی ہیو پروگرامس فار ایوری بڈی. جو لوگ آ سکتے ہیں, فل ٹائم دے سکیں, وہ انٹرنشپ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس والنٹیئر پروگرام بھی ہے, اور جو لوگ گھر سے بیٹھ کے یہ کام کرنا چاہتے ہیں وہ گھر سے بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں. اینڈ جسٹ اے شیئر آف ون تھنگ کین اتنے سارے لوگوں تک وہ چیز پہنچا سکتا ہے. تو اپنا پارٹ آپ گھر سے بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں اپنے حساب سے. سو اٹس ناٹ اے پرابلم. تو یہ آپ نے مطلب بہت ٹائم سے یہ کام آپ نے شروع کیا, تو فردر اب جو ہے وہ جیسے کہ اب آپ نے جو آگے جانا ہے, کچھ پلانس ہوں گے آپ کے کہ اس آرگنائزیشن کو جو ہے وہ کس حد تک اوپر لے کر جانا ہے, اور اب جو فیوچر پلانس ہیں وہ کیا ہوں گے آپ کے؟ ابھی ہم لوگوں نے سیورل پروجیکٹس پہ کام کیا ہے, جس میں ایک تھا ابھی اسپیشلی جو بہت ہاٹ ٹاپک چل رہا ہے, ڈاگ بائٹس اور یہ ساری چیزیں. اس میں ہم لوگ ڈفرینٹ آرگنائزیشن سے بھی ملے تھے, اور اس میں بھی میں یہی بولوں گی کہ ہمیں سارے ڈاکٹرز نے یہی بات بولی تھی کہ 90% آف دا ڈاگ بائٹ کیسز آر بیکاز آف لیک آف اویئرنیس. لوگوں کو نہیں پتا کہ کس طریقے سے جانور کو ٹریٹ کرنا ہے, اس وجہ سے ڈاگ بائٹ کر جاتا ہے. ایک تو ہمارا یہ ہے کہ ہم لوگ نے اپنے ایریا میں ایک
पायलट फेज बेसिकली कह लीजिए हम लोगों ने, जस्ट टू सी कि ग्राउंड पे जाके क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, वी शुड नो, हम अगर इस पे अवेयरनेस कर रहे हैं. तो हम लोग ने अपने एरिया पे TNVR किया था, जिसमें आप डॉग को लेकर आते हैं, उनको वैक्सीनेट करते हैं, न्यूटर करते हैं और वापस उस एरिया में छोड़ते हैं. वाओ. सो उससे उनकी वैक्सीनेशन से आप रेबीज एलिमिनेट कर रहे हैं, बिकॉज WHO सजेस्ट हर्ड इम्यूनिटी सिर्फ तब आ सकती है अगर आप वन हेल्थ अप्रोच अप्लाई करें, विच इज 70% ऑफ डॉग्स एनी एरिया में अगर आप वैक्सीनेट कर देते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वो बीमारी वहाँ से हट जाएगी. एंड ऑब्वियसली इफ यू आर न्यूट्रिंग देम एज वेल, तो उनकी पॉपुलेशन भी ग्रेजुअली नेचुरली कम हो जाएगी. तो आपको मारना नहीं पड़ेगा, मारना इज नॉट द सोल्यूशन. उसके अलावा अभी सैलाब आया था जो कुछ महीने पहले, तो हम लोगों ने एक टेम्पररी पेट शेल्टर भी खोला था. तो उससे हम वी वर सपोज टू स्टॉप, लेकिन अभी भी लोग आ रहे हैं, दे रहे हैं. उससे हम लोग को ये चीज़ रियलाइज हुई है कि आप कर सकते हैं. बहुत सारे लोगों को लगता है, बहुत सारे लोग थे जो डॉग से डरते थे. दिस इज समथिंग वेरी नॉर्मल, क्योंकि हमें बचपन से ये चीज़ फीड की हुई है कि द डॉग विल बाइट. सो हमारा जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है और जो एरिया है वहाँ पे बहुत सारे बच्चे भी हैं, बहुत सारे वो हैं. तो हमारी कोशिश ये थी कि हम देखें कि हम किस तरीके से डॉग्स को ट्रीट करते हैं. तो वी गॉट लिटिल पपीज जो उनको जहर दे रहे थे, कोई लेकर आया था. तो हम लोगों ने बच्चों के साथ उनको रख के देखा है. आप यकीन नहीं करेंगी, वो ही कुत्ते जो बाहर सड़क पे काट रहे हैं वो वहाँ पे अंदर खेल रहे हैं. वाओ. तो ये आप प्रैक्टिकली भी अगर आके देखेंगे तो लोगों को समझ आएगा, क्योंकि सिर्फ वर्बली लोगों को चीज समझ नहीं आती है. तो हम कोशिश करें कि हम जितना प्रैक्टिकली भी कर सकें उसके थ्रू हम लोगों को अवेयरनेस पहुंचाएं कि कुत्तों की गलती नहीं है अगर वो काट रहे हैं, हमारी गलती है, हम उनको इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं. वाओ, सीरियसली इट्स अमेजिंग. और ये आपकी जो बात थी ये भी मुझे बड़ी पसंद आई कि सच में किसी भी जानवर की गलती नहीं होती, गलती हमारी होती है कि हम उसे पोक कर रहे होते हैं. बहुत सारी बातें जो है वो अभी हमारे पास है जो कि हम सिद्रा से भी करेंगे, जो है वो वलीद से भी करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का. तो आपने कहीं नहीं जाना, आप देखते रहिए मुस्कुराती सुबह. एक बार फिर आप सबको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम मुस्कुराती सुबह में. और उम्मीद है कि हम जो है वो आपके चेहरों में एक छोटी सी मुस्कुराहट जो है वो देने का भी हम जरिया बन सके. हमारी उम्मीद यही होती है. और आज के प्रोग्राम हमारा ख़ास इसलिए है क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है वो भी कुछ इसी तरह है कि हम जो है वो बात कर रहे हैं. हम इस वक्त जो है वो किसी जो है वो इंसान की या किसी इंसान के बारे में तो हम बात नहीं कर रहे. आज हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं बेजुबान जानवर के हवाले से जो इजहार भी करता है अपने दर्द का और हम उसे इग्नोर कर देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता. सिद्रा ने बड़ी अच्छी बात कही ब्रेक पर जाने से पहले. सिद्रा ने कहा कि एक अगर कुत्ता होता है जो कि आपको काट ले, उसकी गलती नहीं होती, गलती हमारी होती है कि हम उसको किस तरह पोक कर रहे हैं. हमारे साथ जो है वो स्टूडियो में सिद्रा और वलीद जो है वो तो मौजूद है, उनसे बात करेंगे मजीद इसी हवाले से. वलीद, आपकी तरफ आऊँगी मैं कि एक जिस तरह जो आप लोगों ने बताया कि आप लोगों के जो इदारे हैं उसमें आप लोगों ने बाकायदा जानवर भी रखे हुए हैं, तो उनकी किस तरह केयर होती है, उसको किस तरह संभालते हैं आप? एक्सीलेंट क्वेश्चन. हम उनको किस तरह रखते हैं, किस तरह संभालते हैं, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड हम देखते हैं. हम टेक्निकली पेट शेल्टर नहीं हैं. हमने टेक्निकली जो वन किकिंग पॉइंट था, लोगों को ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इदारा, उसकी एक हम एज ए इंसान भी, जैसे एक हमारा फेस होता है जिसमें मैं आपके सामने एक लिमिटेड टाइम के लिए, मेरी एक पीछे भी लाइफ होगी या मेरे जहन में भी कुछ चलता होगा या मसाइल भी होंगे. सिमिलर इज विद ऑल ऑर्गेनाइजेशंस. एक टीवी चैनल के साथ भी यही होता होगा ऑब्वियसली. अगर हम एक सेट पे बैठे इंटरव्यू कर रहे हैं, इसके बैकग्राउंड के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी. कभी कैमरा ख़राब हो जाता होगा, बट हम आपके टीवी पे तो नहीं बताएंगे मेरा कैमरा ख़राब है, मैंने एमरजेंसी में दूसरा कैमरा अरेंज किया एटसेट्रा. इस तरह ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी होता है. तो एट द बैक ऑफ इट हमारी एक अप्रोच ये थी कि जो हमसे हो रहा है हमारी कैपेसिटी के अंदर वो हम करते रहें, साथ साथ प्रोसेस को रिफ़ाइन करें. क्योंकि इनिशियल फेज़ में हमने डिस्कशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगाया था. हमने इसकी आइडियोलॉजी पूरी सोची थी कि ये क्या क्या हम कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, क्योंकि हम जो हमारा ऑफिस है वो इकरा यूनिवर्सिटी का जो मेन कैंपस फॉर्मली होता था, जहाँ पे अब एजुकेशनल एक्टिविटीज़ जो हैं वो दूसरे कैंपसेस में चली गई हैं, वहाँ वाक़ है. विच मीन्स कि हमारा एक्सेस टू यूथ बहुत अच्छा है. स्टूडेंट्स हैं जो कि उस इंस्टीट्यूशन के साथ एसोसिएटेड हैं, वो आके इस प्रोसेस का हिस्सा बन सकते हैं. तो हमने कहा चलो हम एक्शन स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर मेजर चीज़ है अवेयरनेस. लोग शायद अवेयरनेस की इंपॉर्टेंस को नहीं समझते, बट क्योंकि वहाँ हमारे पास जगह है, जगह के अलावा सपोर्ट ऑफ पीपल हु रन द यूनिवर्सिटी एंड द ऑर्गेनाइजेशन वो है,
تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس اپرچونیٹیز آتی ہیں, تو وہ اپرچونیٹی کو ہم نے اس سے بینیفٹ کیسے گین کرنا تھا, وہ یہ تھا کہ اس جگہ کو ڈیورنگ رینز جب فلڈنگ ہوئی تھی جانور مر رہے تھے اور انسان بھی مر رہے تھے. ایک چیز ہم اسی پوائنٹ پہ کلیریفائی کر دیتے ہیں, اکثر لوگ آ کے کہتے ہیں تو انسان مر رہے ہیں آپ جانوروں کے ساتھ کیوں لگے ہوئے ہیں. تو ہم سب لوگ جیسے زندگی میں ہمارے ڈفرینٹ رولز ہوتے ہیں, اسی طرح یہاں پہ بھی بہت سارے لوگ انسانوں کے لیے کام کریں, انہیں کرنا چاہیے, ہمیں بھی کرنا چاہیے. ہماری پہلی پرائرٹی بھی ہونا چاہیے کہ کسی انسان کو کوئی نہ کاٹے. کسی کے بچے کو اگر کوئی کتا کاٹ لے گا وہ نہیں آپ سے آ کے یہ ایکسکیوز لے گا کہ جی کتے نہیں کاٹتے, آپ کی غلطی ہے. لیکن شعور ہمارے پاس ہے, ان کے پاس نہیں ہے, تو فیصلے کا برڈن بھی ہمارے پاس ہے. اب اس جگہ کو ہم نے ایسے یوٹیلائز کیا کہ یار باہر جانور مر رہے ہیں, ہماری جگہ تھوڑی سی اوپر ہے, ہم ٹیمپریریلی وہاں پہ کچھ جانوروں کو شیلٹر دے دیں. کیونکہ TNVR کے لیے ہم نے کیجز بنوائے ہوئے ہیں بہت اچھے سے, جس کے اندر دا ڈاگس ان کا پورا ایک پروسیس ہوتا ہے کہ وہ پہلے ٹریپ کرتے ہیں, لا کے نیوٹر کرنے کے بعد انہیں رکھتے ہیں 1-2 دن کیئر میں. ہم نے TNVR کو کیونکہ تھوڑا سا پاز کیا ہوا تھا, تو ہم نے کہا ہم اس چیز کو یوٹیلائز کریں. جو موسٹ ایکٹیو پارٹ آواز بے زبان کا چل رہا ہوتا ہے, جس کی مطلب ابھی بھی اگر میرا فون اگر بجے اور میں اس کو کھول کے دیکھوں گا تو مجھے پتہ ہے کہ 4 نوٹیفیکیشنز آواز بے زبان کے ہوں گے, کیونکہ ہم لوگ ہمارا ایکسیس ہے, اس میں میسیجز آ رہے ہوتے ہیں. میری ایک بلڈنگ کے اندر بلی ہے, وہ آنٹی اس کو مار دیں گی. میری گلی میں کتا ہے, وہ انکل نے بولا ہے کتا اور اس کے بچوں کو میں زہر دے دوں گا. اور یہ برڈن ہم پہ آ جاتا ہے. اور پھر اس میں ایک ڈیفیکلٹ پارٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی انیشیٹو لیں. یعنی 3 ٹیئرز میں ہمارے یہاں لوگ ہیں. ایک وہ جو کچھ نہیں کر رہے ہوں گے اپنی زندگی میں, لیکن کسی سوشل کاز کے لیے کچھ نہیں کر رہے, ان کی زندگی سب سے اچھی ہے, کیونکہ جب انہوں نے کوئی ذمہ داری نہیں لی تو جواب بھی نہیں دینا. بالکل. ایک وہ ہیں جو کاسمیٹکس کے لیے چیزیں کر رہے ہیں, جیسے کیونکہ آبویسلی یہ بڑی نیچرل سی چیز ہے, ہم کوئی نیک کام کرنے نکلتے ہیں, 10 لوگ آ کے اپریشیٹ کرتے ہیں, ہمیں اچھا لگتا ہے. تو بیکاز ناؤ پیپل نو دس کہ نیک کام کے ساتھ صرف مطلب نیکی نہیں آتی, اچھا خاصا ساتھ میں کہیں فیڈ بیک بھی آ جاتا ہے, فیم بھی آ جاتا ہے, سپورٹ مل رہا ہوتا ہے, موٹیویشن مل رہی ہوتی ہے کہ اور بہتر کرنا ہے. اور پھر لوگ آ کے آپ کو بھی کہتے ہیں نا تو تم تو بہت زبردست انسان ہو. تو وہ بہت سارے لوگ اس کی کاسمیٹکس کے لیے بھی چیزوں کو کرتے ہیں. تھرڈ یہ جو لوگ مطلب بیچارے ذمہ داری سے کرنا چاہ رہے ہیں, وہ واقعی کچھ کرنا چاہ رہے ہیں, ان پہ یہ ایک برڈن آ جاتا ہے اس والی چیز کا کہ آپ 4 کی ہیلپ کر سکتے تھے, 5ویں کی نہیں کر سکتے تھے, آپ کی کیپیسٹی نہیں تھی. لوگ آ کے آپ کو ملامت کرتے ہیں کہ تم نے تو بہت بولا تھا تم خیال رکھو گے, تو تم نے کیوں نہیں رکھا. پیٹ شیلٹر میں ہمارے اوپر یہ ایک برڈن ہے جس کی وجہ سے ہم تھوڑے سے پریشان ہیں. اور کیونکہ جو ٹیم ہے جو آن گراؤنڈ ہوتی ہے, جو کام کر رہی ہوتی ہے, اور obviously 1 سیکنڈ ٹیئرز میں ڈیوائیڈڈ ہیں, سدرا کچھ آئیڈیٹ کرے گی, ہم اس پہ ڈسکشن کریں گے, لوگ ایگزیکیوٹ. اب اگر ہم ان کو جا کے یہ بولیں گے کہ تم نے وعدہ کیا تھا اب یہ جتنے پورے شہر کے کتے لاؤ ان کو رکھو کیمپس میں, تو آپ نہیں رکھ سکتے, وہ لمیٹیشن ہے. تو ہم نے انہیں لمیٹڈ کیپیسٹی میں رکھا ہوا ہے. وہاں نرسنگ مدرز ہیں اور لوگ کولیبریٹ کرتے ہیں, تو بچے آتے ہیں بہت سارے, وہ ٹیکنیکلی ریسکیو ہو کے ریہیبلیٹیٹ ہو کے بڑے ہو کے, اور پھر وہ اپنی زندگیوں میں خوش رہتے ہیں جا کے. اور اس پروسیس میں انٹری, ریہیبلیٹیشن اور ایگزٹ ہے. اور ہم یہی ارادہ رکھتے ہیں کہ ہم کوشش کریں گے اتنی ذمہ داری لیں جتنی ہم پوری کر سکتے ہیں. ہمارا اویئرنیس والا پارٹ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے, اور وہ ذمہ داری ہوپ فلی ہم اور بڑھائیں گے انشاءاللہ. اور ہم سب کی دعائیں بھی ہمیشہ آپ کے ساتھ ہی ہوں گی کہ اور زیادہ ہیں آپ لوگ بہت بہتر کام کریں. اور یہ جو آپ کی آرگنائزیشن ہے جو کہ آپ لوگوں نے صرف اور صرف جو ایک خیال سے شروع ہوئی تھی, اور آج ماشاءاللہ سے اتنے سارے لوگ اس میں جڑ گئے, وہ جو ہے وہ اور زیادہ اوپر جائیں. سدرا آپ کی طرف میں آؤں گی کہ جو ہے وہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ یہ سوچنا ہی کہ اب ہمیں جو, کیونکہ ہم سب اپنی زندگیوں میں جو ہے نا بہت مصروف ہو چکے ہیں, بہت مصروف ہو گئے ہیں. ہمارے پاس اتنا سا وقت نہیں ہوتا ہے کہ ہم ہمارے جو پاس کھڑا شخص ہے اس کی زندگی میں صرف اس سے ایک سوال پوچھے کہ کیا تمہاری زندگی میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, کیا میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں, کیا میں تمہاری مدد کے قابل بھی ہوں. تو ہم جو ہے یہ سوال نہیں پوچھ رہے ہوتے اس سے. تو آپ نے یہ سوچا کہ ایک آرگنائزیشن بنانی چاہیے, اس میں جو ہے وہ لوگ جڑے. ایگزیکٹلی جب یہ بنتی ہے تو اس مقام تک تو نہیں پہنچ سکتی, کیونکہ کہتے ہیں نا کہ قطرہ قطرہ بن کر ہی دریا بنتا ہے, تو یہ بہت ضروری ہے. تو ابھی آپ کے یہ جو شیلٹر ہوم ہے جس میں تمام تر جانور جو ہیں وہ ان کا خیال رکھا جا رہا ہوتا ہے, تو میں آپ سے پوچھوں گی کہ کتنا ضروری ہے ایک انسان کے دل میں جانوروں سے محبت کرنا. آئی تھنک صرف جانوروں سے تو نہیں, آئی تھنک سو کوئی بھی انسان جس پہ ایک
انسانیت نام کی چیز ہے وہ کسی بھی جاندار کے لیے وہ کرے گا. آپ کچھ بھی دیکھ لیں, آپ انسان کی طرف نہیں ہوں گے, obviously جانور تو پھر نیکسٹ اسٹیج پہ آتے ہیں. ضروری تو بہت زیادہ ہے, لیکن میں نے جو چیز لرن کی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں اس آرگنائزیشن میں جو انیشلی ڈاگس کو پتھر مارتے تھے, ٹھیک ہے, اور وہ اس چیز کو غلط نہیں سمجھتے تھے. اگر ہم اس چیز کو ایسے ایسوسیٹ کر دیں کہ وہ لوگ جاہل ہیں اور وہ لوگ سمپتی نہیں رکھتے ہیں یا وہ اچھے انسان نہیں ہیں, وہ چیز غلط ہوگی. ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ اگر ایون آپ ہیں, اگر آپ نے یہ سوچ لیا کہ آپ نے آس پاس اپنے 10 لوگوں کا دماغ چینج کرنا ہے, ان میں یہ اویئرنیس ڈالنی ہے کہ یہ چیز غلط ہے اور اس جانور کے بھی وہی احساس ہیں جو ایک انسان کے ہوتے ہیں, اس کو بھی درد ہوتا ہے, تو آپ بہت ساری چیزیں چینج کر سکتے ہیں. تو آپ کسی بھی انسان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ انسان غلط ہے, وہ اگر جانور کے ساتھ صحیح نہیں ہے. آئی تھنک کہ آپ کا یہ فرض بنتا ہے, ہم سب لائبل ہیں کہ ہمارے اگر ارد گرد کچھ ہو رہا ہے نا تو آخر میں ہم بھی جواب دہ ہوں گے. ہمارے سامنے اگر کتوں پہ ظلم ہو رہا ہے, گدھوں پہ ظلم ہو رہا ہے, ہم کچھ نہیں بول رہے ہیں تو ہم آخر میں جواب دہ ہیں اس چیز کے. اور یہ چیز لوگوں تک پہنچانا اور لوگوں کو سمجھانا کہ یہ ان کی بھی ذمہ داری ہے از دا مین تھنگ. آپ نہیں کہ اگر ہم بھی بیٹھ جائیں تو پھر کچھ نہیں ہوگا. لیکن جو ہے سدرا, بہت بڑی ذمہ داری ہے یہ وہاں کی حکومت کی بھی کہ وہ اپنی عوام کو کس طرح جو ہے وہ اویئر کر رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایگزیکٹلی یہ آپ کی جو آرگنائزیشن ہے اس میں سپورٹ بہت ضرورت ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت کو بھی جو ہے وہ ان تمام جو ادارے جو اس طرح کے کام کر رہے ہیں ان کو سپورٹ کرنی چاہیے؟ بالکل سپورٹ کرنی چاہیے. اور میں یہاں پہ بہت کلیئرلی یہ بات بولوں گی کہ ابھی تک جتنے لوگ ہمیں ملے ہیں, میں کسی سنی سنائی بات پہ نہیں بولوں گی, بہت سپورٹیو رہے ہیں. زیادہ تر لوگ وہ کوئی بھی کسی بھی ڈسٹرکٹ سے ہوں, جس اس کے عہدے کے ہوں, کسی نے اس اینیمل رائٹس پہ لے کے کسی نے یہ نہیں بولا کہ یار یہ چیز غلط ہے. ہر کسی نے اپنے حساب سے اگر نہیں ہیلپ کر سکے ایٹ لیسٹ زبانی سپورٹ ضرور کیا ہے. دیٹ از مور دین بہت ضروری ہوتا ہے, وہ بہت ضروری ہے کہ اگر آپ مدد نہیں کر سکتے تو آپ ایٹ لیسٹ جو کام وہ کر رہے ہیں ان کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ آپ بہت بہترین کام کر رہے ہیں. جب میں نے سنا یہ کہ آج ہمارا ٹاپک یہ ہے اور آج میں کچھ ایسے لوگوں سے جو ہے وہ بات کرنے جا رہی ہوں جو کہ بے زبان جانوروں کا درد سمجھتے ہیں, تو مجھے بہت خوشی ہوئی کیونکہ یہ میرے لیے جو ہے وہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے سیریسلی کہ میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھی ہوں. یہ خود میں یہ بات کہہ رہی ہوں اپنے اس پروگرام کے ذریعے. سدرا, جیسے کہ یہ بات میں نے کہی اپنے پروگرام کے انٹرو میں بھی کہی کہ جانوروں کا جو درد ہوتا ہے وہ بول نہیں پاتے لیکن ان کی آنکھوں سے پتہ چل جاتا ہے. یہ تو کیا مطلب ایسا کوئی واقعہ ہوا جو کہ مطلب آپ کو یاد ہو کہ کسی اینیمل کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو لگے کہ یہ سب سے برا واقعہ تھا اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, کاش میں ہوتی تو میں ایسا نہیں ہونے دیتی؟ ایسے واقعے تو آلموسٹ روز آ رہے ہوتے ہیں. کبھی کوئی گاڑی چلا کے جا چکا ہوتا ہے اس کے اوپر سے سب کچھ. لیکن میں اپنا ایک واقعہ شیئر کر سکتی ہوں کہ میرے گھر کے باہر ایک چھوٹی بلی تھی اور اس کو لوگوں نے پتھر مارا تھا. اینڈ آئی ڈڈ ناٹ نو کہ وہ وہاں پہ ہے. مائی مدر کیم اینڈ شی ٹولڈ می کہ باہر ایک بلی ہے, اس کے منہ پورا نچا ہوا تھا, نظر بھی نہیں آ رہا تھا اس کی شکل. ہم اسے اندر لے کر آئے تھے, ہم اس کو ہاسپٹل لے کے گئے اور ڈاکٹرز نے بولا تھا کہ اس کے بچنے کی امید صرف 2% ہے, تو اس میں کوشش کرنا بھی مشکل ہے. اینڈ وہ ایسا تھا کہ وہ ابھی اس کی ڈیتھ ہوئی, اگلے دن ہو جائے گی. بٹ I am actually really proud to see کہ ہم لوگوں نے صرف تھوڑی سی محنت, تھوڑی سی attention اس کو دیا, little bit of love that was needed, and وہ آج 3 سال ہو گئے ہیں, وہ زندہ بھی ہے and he is healthy. So I think کہ آپ بہت سارے لوگ جب گزر رہے ہوتے ہیں نا سڑک پہ, جو میں نے بہت نارملی چیز دیکھی ہے, وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی جانور زخمی ہے بہت زیادہ, تو وہ کہتے ہیں, کہہ تو دیں گے یار بہت برا ہوا اس کے ساتھ لیکن اب یہ بچے گا نہیں. وہ ایفرٹ نہیں ڈالیں گے. آئی تھنک سو دیر از اونلی 10% آف دا پاپولیشن دیٹ وڈ ایکچولی اس کو اٹھائے گی, اس کو ہاسپٹل لے کے جائے گی اور اس کو بچائے گی. اینڈ آئی تھنک اگر آپ نے ایک جانور کو بھی بچا لیا, دیٹ از سم تھنگ. اور یہاں پہ میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گی, ایک واقعہ ہوا تھا میرے ساتھ بھی نا. تو میں اپنی بہن کے ساتھ گاڑی ڈرائیو کر کے ہم لوگ جا رہے تھے, تو اچانک سے میں نے دیکھا کہ ایک ہماری گاڑی جو تھی وہ اس کی جو اسٹور تھا اس کے سامنے رکی ہوئی تھی کچھ میڈیسن کے لیے. تو ایک بائک والا تھا جو کہ بہت تیزی سے جا رہا تھا اور ایک بلی تھی جو کہ وہاں سے گزر رہی تھی, اور وہ بائک والا اپنی بائک اس بلی کے اوپر سے گزار کے چلا گیا. اینڈ وہ جو بلی تھی وہ بہت زیادہ زخمی ہو گئی تھی, ایون بہت زیادہ زخمی ہو گئی تھی. سو بلیو می, یہ میں ان لوگوں کو دیکھ کر یہ بات نہیں کہہ رہی ہوتی, یہ حقیقت میں میرے ساتھ ہوا کہ میں اپنی گاڑی میں بیٹھی تھی اور میں وہاں سے جو بھاگی ہوں اس وقت
मतलब मेरी बहन को पता नहीं था कि मैं क्यों भागी, क्योंकि मेरी नज़र, क्योंकि जो ड्राइव कर रहा होता है उससे ज़्यादा जो बराबर में बैठा होता है उसकी नज़रें आसपास घूम रही होती है। मैं जो उस वक्त गाड़ी से भागी, और मतलब वो बिल्कुल रोड के बीच बीच था, गाड़ियाँ यहाँ से चल रही है, मैंने उसी वक्त जाते उस बिल्ली को उठाया एंड आई वाज स्टार्ट क्राइंग दैट टाइम। मुझे लोग कह रहे तुम पागल हो रही हो, एक बिल्ली के लिए क्यों रो रही हो? मैंने कहा नहीं, ये ऐसे कैसे, वो मुझे उस हद तक गुस्सा है। मैंने कहा ऐसे कैसे वो इसे मार के चला गया, इसकी भी तो जिंदगी है, इसकी भी तो मुझ पे लोग वहां पे हंस रहे थे कि ये क्या कि तुम पागल हो रही हो, एक बिल्ली का एहसास कर रही हो। तो मुझे बुरा लगा कि मैं उसको बचा नहीं पाई, क्योंकि वो उस हद तक वो जख्मी हो गई थी कि उसको बचाना बहुत इम्पॉसिबल था। लेकिन बहरहाल बहुत हमने जो है वो, फिर बहुत सारे दूसरे जो लोग थे वो भी आए जिनके दिल में, अच्छा ऐसा नहीं है कि सब ऐसे हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, लोगों के दिल में जो है वो एहसास भी होता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके दिल में एहसास भी होता है, जो कि आपको जो है वो आपकी एप्रिसिएशंस कर रहे होते हैं कि आप बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हो और बहुत अच्छा जा रहे हैं। हाँ, इसी पर हम जो है वो मजीद बात करेंगे। हमारे साथ सिद्रा भी मौजूद होंगी और जो है वो वलीद भी हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, तो आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको अपने प्रोग्राम मुस्कुराती सुबह में जो है वो वेलकम करते हैं। और आज का हमारा प्रोग्राम जो है वो बहुत ख़ास है और बहुत जो है वो अहम है। इस प्रोग्राम में डेफिनेटली ये मेरा आपको आज चैलेंज है कि इसमें आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मालूम हो सकती हैं जो कि शायद आपको पहले कभी मालूम ना हुई हो। तो आपने जो है वो हमारे साथ एंड तक इस प्रोग्राम के जो है वो जुड़े रहना है आज, क्योंकि आज जो है वो मैंने आपको चैलेंज भी दे दिया है कि आज हम ऐसी बातें करेंगे जो कि आपको सच में बहुत कम सुनने में मिलती है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो राइट्स ऑफ एनिमल के हवाले से ये एक ऐसा टॉपिक है कि बहुत कम लोग इस पर बात कर रहे होते हैं। तो मेरी ये गुजारिश है, मेरी तमाम जो देख रहे हैं लोग, उनसे भी गुजारिश है कि बराए मेहरबानी जो है वो इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं उस पर बात किया करें। बात करने से मसले का हल निकलता है, तो बात करना बहुत ज़रूरी है। और जो मुझे देख रहे हैं, जो तमाम लोग हैं, अगर आप लोग भी जो है वो बेजुबान, जो आवाज़ बेजुबान, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप इनके फेसबुक पेज पर जाकर जो है वो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप इनके साथ जुड़ सकते हैं। मेरी ये कोशिश होगी और यही जो है वो मैं आप सबको कहना भी चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इनके साथ जो है वो कनेक्ट हो, ताकि ये एक जो कहते हैं ना कतरा कतरा बनकर जो है वो दरिया बनता है। तो हम चाहते हैं कि सच में ये एक बहुत बड़ा दरिया बने और किसी भी गली के कोने में हम ये ना देखें कि किसी जानवर पर जो है वो जुल्म हो रहा है। इसी हवाले से जो है एक पैकेज भी है हमारे पास, तो मैं चाहूँगी कि सबसे पहले हम जो है वो आज का ये पैकेज देखें। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले। आज एक अरमा मेरा पूरा होता हुआ नजर आ रहा है और वो ये कि बेजुबानों के लिए एक आवाज़ सामने आ रही है और बेजुबानों की आवाज़ बनने के लिए कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो इकरा यूनिवर्सिटी में हैं और उन्होंने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है जानवरों को रखने के लिए, उनको उनके हुकूक दिलाने के लिए। मैं चाहूँगा कि आप लोग इनकी इस मेहनत को भी देखें। इस क्लिप में ये म्यूरल्स बना रहे हैं इस दीवार पर और जानवरों को शेल्टर करने के लिए, उनके वेलफेयर के लिए बात करने के लिए इन्होंने एक तंजीम भी बनाई है जिसका नाम है आवाज़ बेजुबां। मैं चाहूँगा कि जब ये आपके सामने आएँ अपने प्रोग्राम को लेके, अपने इनिशिएटिव को लेके, तो आप इन्हें ज़रूर सपोर्ट करें। मैं भी इसका हिस्सा बनने की कोशिश करूँगा। और ये जो काम है ये बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जानवरों के लिए, उनके हुकूक के लिए बहुत ही कम लोग बात करते हैं। मैं इसमें पूरी तरह से इन्हें सपोर्ट करूंगा और उम्मीद करता हूं कि आप भी इनके अच्छे अच्छे काम को देख के अप्रिशिएट ज़रूर करेंगे। ऑल द बेस्ट।
واو، بہت خوبصورت جو ہے یہ ویڈیو تھی اور یہ پیکج تھا. جس طرح سے جو ہے وہ ویڈیو میں دکھا جا رہا ہے کہ یہ بہت سارے جو ہے وہ اینیملس ہیں، اور جس محبت سے جو ہے یہ آواز بے زبان کا ادارہ ہے، جو آرگنائزیشن ہے، اس نے جانوروں کو رکھا ہے، یہ سچ میں قابل تعریف ہے. ہمارے ساتھ سدرا اور ولید جو ہے وہ موجود ہیں. ولید کی طرف آئیں گے، اور ولید میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جو یہ آپ کی آرگنائزیشن ہے اس میں اینیملس بھی ہیں اور پیٹس بھی ہیں، تو لوگ اڈاپٹ بھی کرتے ہوں گے، آتے ہوں گے لینے کے لیے، کیونکہ جو شوقین ہیں میری طرح پیٹس رکھنے کے وہ تو آتے ہوں گے. بالکل ایسا ہے، لوگ آتے بھی ہیں، وہ کیونکہ کانٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، پوچھ رہے ہوتے ہیں. ہم اس چیز کو بھی پروموٹ کرتے ہیں لوگوں میں کہ ہم بجائے ایک بہت بڑا مسئلہ اینیمل رائٹس وائلیشن، اینیملس کی وائلیشن کا ہے کہ بریڈنگ ہوتی ہے، اس کے متعلق بہت کم لوگ جانتے ہیں. جو پیٹس کا شوق رکھتے ہیں وہ فینسی بریڈز لینا چاہتے ہیں. اس میں ہوتا یہ ہے کہ بہت تکلیف دہ بات ہے، بٹ ایک فیمیل جو ہوتی ہے ڈاگز میں اسپیسیفکلی، اس سے کانسٹنٹلی بریڈنگ کرائی جاتی ہے. وہ اس سے ہوتا یہ ہے کہ اس کا لائف سپین شارٹ ہو جاتا ہے، بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے، کیونکہ آبویسلی نیچرلی اس کو کچھ گیپ ملنا چاہیے، وہ نہیں ملتا. ایز اے ریزلٹ ہمارے پاس یہ بریڈز کے بچے آ رہے ہوتے ہیں، پپیز آ رہے ہوتے ہیں، بلیاں آ رہی ہوتی ہیں، لوگوں نے خرید رہے ہوتے ہیں. تو ہم اس چیز کو پروموٹ کرتے ہیں. بہت آرگنائزیشن اس پہ کام کرتی ہیں کہ وی شوڈ ناٹ گو اینڈ شاپ فار اینیملز، ڈو ناٹ بائی اینیملز بٹ اڈاپٹ دیم. میں یہ بھی چاہوں گا کہ لیٹر آن وین یو کم ٹو سدرا ایک بڑی انٹرسٹنگ آپ کو بات اس کے بارے میں بتائیں گی کہ ہم ریلیجیسلی بھی کیسے یہ چیز ٹھیک نہیں ہے جانوروں کی خرید و فروخت. خیر، ہم تو وہ لوگ اس کو اڈاپٹ بھی کرتے ہیں. ایک اور کور چیز جو آپ نے پہلے پوچھا تھا کہ بہت سارے آپ گئیں اور آپ ایک بلی کے پاس گئیں اور لوگ آ گئے. بہت سارے لوگ اچھا کام کرنا چاہتے ہیں، ان کو شاید وہ ڈومینو ایفیکٹ کی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی ایک چھوٹا سا پش کرتا ہے اور وہ سب لوگ آ جاتے ہیں. بالکل ہو سکتا ہے کہ ہماری آرگنائزیشن ہو سکتا ہے کہ اگلے 10 سال صرف ہم پش کر رہے ہوں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ آ کے ہمیں بولیں کہ یہ کیوں نہیں کر رہے، یہ کیوں نہیں کر رہے، یہ کیوں نہیں کر رہے. اینڈ آئی تھنک وی آر فائن ود اٹ کہ اگر ہم گراؤنڈ پہ نکلتے ہیں، کوئی ہمیں تھوڑا سا کرٹیسائز کرتے ہیں، وی آر اوکے ود اٹ اگر رزلٹ آ رہا ہے. ہمارے یہاں بچے بڑی ارلی ایج پہ، وہی جو بچے جو جانوروں کو پتھر مار رہے تھے، ان کے ماں باپ پتہ نہیں کیوں اور کیسے آ کے انہیں کہہ دیتے ہیں کہ اٹس اوکے، یہ بچہ ہے. جبکہ اس اسٹیج پہ آپ نے پیکج میں بھی دیکھا ہوگا، وہ ایک پارٹ تھا جہاں پہ بچے بیٹھے ہوئے تھے، سدرا کچھ ان کو پڑھا رہی تھی. وہ اس کے ساتھ ہی ایسوسیٹڈ پیچھے جو ہے وہ ایک آرفنیج بھی ہے جس میں بچے ہیں، بڑے ایکٹیو، بڑے مزے کے بچے ہیں سارے. وہ ہر وقت اکثر سدرا کے پیچھے سدرا آنٹی کرتے ہوئے گھوم بھی رہتے ہیں. آپ اگر کیمپس میں دیکھیں تو وہ بچے اتنا انٹرسٹنگ اسٹرکچر ہے کہ یہ جو ابھی اینیمل شیلٹر میں آ رہے ہیں، ان میں سے بہت سارے بچوں کی بھی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ وہ ان کو آن اینڈ آف کھانا پینا کرنا یا ان کا خیال رکھنا. تو یہاں پہ ہماری اب برنگنگ ہوتی ہے نا، ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. یہ جو آپ کے سیکریفیشل اینیملز ہوتے ہیں، اب یہ کسی جس کا کام ہوتا ہے نا تنقید برائے تنقید، وہ ٹاپک کوئی نکال کے لے آتا ہے. ہم نے اسپیسیفکلی آواز بے زبان نے جا کے عید کے دنوں کے اندر، آپ وہ بھی آواز بے زبان کے پیج پہ بھی موجود ہے کہ ہم نے منڈی وزٹ کی، اس میں دیکھا، اس کے بارے میں بتایا کہ ان جانوروں کے ساتھ جو پورا پروسیس چل رہا ہوتا ہے کہ ان کو لے کے آنا، ٹرکوں کے اندر بھر کے لے کے آتے ہیں، بکرے بیچارے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، گائیں بیل اوور کراؤڈڈ، وہاں پہ گندے ماحول میں رکھنا، کسائیوں کا ایٹیٹیوڈ ٹھیک نہیں ہے. ہمارے بچے یہ دیکھ رہے ہیں تو وہ یہی سیکھ رہے ہوں گے، ان کے لیے چیز نارملائز ہو جائے گی. تو اس کو سینسٹائزیشن کا جو ایک پروسیس ہے نا، ہم وہ چلا رہے ہیں. سمجھیں، لوگوں کو بار بار تھوڑا ٹوکنا، سو دیٹ دا نیکسٹ جنریشن وچ کمز اپ. ہونے نہیں چاہیے نا. آپ نے کہا گورنمنٹ کا کوئی رول ہونا چاہیے، گورنمنٹ کا ہی تو سارا رول ہونا چاہیے. گورنمنٹ ہمیں نہیں سپورٹ کرے، ہم سپورٹ کریں گورنمنٹ کو. 5 years ڈاؤن دا لائن آواز بے زبان بند ہو جانی چاہیے. ہم گھر پہ آرام سے بیٹھیں، کبھی ان کا دل چاہے تو ہم بولیں ہاں آپ اچھا کام کر رہے ہیں. ان کی رسپانسبلٹی ہو، ہمیں ملنے نہیں چاہیے اس طرح سے کتے بلیاں سڑک کے اوپر. آبویسلی نیچرل پروسیس ہے، وہ کسی چیز سے لگیں گے، مر جائیں گے. لیکن ایک ویٹ پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی ایک ویٹ کی وہ عزت ہی نہیں ہے جو ایک دوسرے ملک میں. ایک وہ پروفیشن جو لوگ بیچارے، مطلب دیر آر ویری ٹیلنٹڈ ڈاکٹرز ہیئر. ہمارے اپنے آواز بے زبان کے ساتھ ایک ایسوسیٹڈ تھے ڈاکٹر، ہی پاسڈ اوے فیو ڈیز بیک. ان کی ٹیم سے بڑی اچھی بانڈنگ تھی. وہ ہماری ہیلپ ہی صرف اس لیے کر رہے تھے، انہوں نے بولا آپ کی نیت اچھی ہے.
he was not کوئی وہ بہت زیادہ اچھا. اور دوسری چیز جو لوگ شاید پوائنٹ آؤٹ کریں گے سدرا نے کہ ہمارے انٹرنس آر ناٹ پیڈ, ہم میں سے بھی کوئی پیڈ نہیں ہے, یہ اپنی زندگی کا ٹھیک ٹھاک ٹائم دیتی ہے, اس پہ ناٹ گیٹنگ پیڈ. تو تمام تر جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے جو ہیں والنٹیئرز ہیں, اور ایک مینیجر جو ہے ہم نے ان کو پیڈ رکھا ہے. obviously اگر کوئی بندہ پورا فل, بٹ اپارٹ فرام دیٹ ایوری سنگل اسٹوڈنٹ ہو از کمنگ, بہت سارے تو آئی ایم سرپرائز ٹو سے کہ وہ لوگ 1 سال ہو چکا ہے اور فری میں دے آر ڈوئنگ اٹ, اینڈ وی ٹیل دیم کہ ہم اسٹائپینڈ اب اسٹارٹ کریں گے اینڈ آل دیٹ اسٹف, اینڈ دے ور لائک کہ ہم اس نیت سے یہ کام کر رہے ہیں اور ہمیں یہ کرنا ہے. تو ایسی قوم پہ آگے آپ یہ نہیں بول سکتے کہ یہاں پہ nobody cares about animals. I am seeing every single day people are coming and giving their whole week over there. تو واو, اینڈ سیریسلی اٹس امیزنگ کہ بنا کسی جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ بنا کسی لالچ کے, بنا تمام تر چیزوں سے جو ہے وہ دور ہٹ کر ہمیں ایسا کام کرنا ہے جس پہ مدد ہو سکے بے زبان جانور کی. یہاں پر وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا, تو آپ نے کہیں نہیں جانا, آپ دیکھتے رہیے مسکراتی صبح. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں مسکراتی صبح, اور آپ کو جو ہے وہ ایک بار پھر ویلکم کرتے ہیں ہم اپنے آج کے پروگرام میں. جیسے کہ پروگرام کے آغاز میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ آج کا ہمارا پروگرام بہت ہی جو ہے وہ انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے, اور آپ کو ایسی ایسی باتیں آج معلوم ہوں گی جو کہ ڈیفینیٹلی آپ کو پہلے نہیں پتہ ہوتی ہے. تو ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے, ہماری ایک چھوٹی سی اتنی سی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے اس پروگرام کے ذریعے جو ہے وہ آپ کو اویئرنیس فراہم کر سکے, ہم آپ کو آگاہی دے سکے کہ برائے مہربانی جو ہے وہ دوسروں کا خیال کریں, سب کا خیال کریں. ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں, ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں, اس میں ضروری ہے کہ ایک دوسرے کا درد سمجھے اور ایک دوسرے کا خیال کرنے والے بنیں. لوگوں کی زندگیوں میں صرف اور صرف ہم سب یہی چاہتے ہیں, ہم سب کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے, ایک بار درد دل پوچھ کر دکھیں, آپ سے لوگ ضرور بیان کریں گے اپنے دل کا حال. اور بریک پر جب ہم گئے تھے تب بھی ہماری جو ہے وہ میری سدرا اور ولید کے درمیان جو باتیں ہو رہی تھی وہ اسی طرح باتیں ہو رہی تھی. میں اسے ایک واقعہ بھی شیئر کرنے والی تھی, اور میں چاہتی ہوں کہ میں آپ سے بھی شیئر کروں کہ ایک ایسا بھی واقعہ ہوا تھا کہ ایک جو ہے وہ گدھے کے اوپر اس حد تک جو ہے وہ سامان رکھ لیا گیا تھا, اس حد تک اوور جو ہے وہ اس کو وزن دیا گیا تھا کہ وہ گدھا اسی وقت کھڑے کھڑے جو ہے وہ منہ سے جو ہے وہ بلیڈنگ اس کے سٹارٹ ہو گئی تھی, اور وہ وومیٹنگ سٹارٹ ہو گئی تھی اس کے منہ سے. تو اس پر بھی ہم بات کریں گے. سدرا, میں آپ کی طرف اس لیے نہیں آؤں گی کیونکہ مجھے پتا ہے, کیونکہ آپ نے جب بریک میں جو ریئیکشن تھا سدرا نے مجھے پہلے ہی کہہ دیا کہ اس پر میں کچھ بات نہیں کر پاؤں گی, اتنی ہمت میرے اندر نہیں ہے, اس لیے میں ڈائریکٹ ولید کے پاس آؤں گی. ولید, کس طرح لوگوں کو سمجھائیں ہم کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے؟ دو چیزیں اس کے ساتھ ہی ڈسکس کرتے ہیں. آپ سے بھی جو بات ہو رہی تھی, میں آپ کو یہاں پہ آپ کے شو کو آپ کو ان پرٹیکولر کمپلیمنٹ کرنا چاہوں گا اس چیز پہ جو ہم بریک میں ڈسکس کر رہے تھے کہ آپ اس چیز پہ بات کریے جس میں آپ بلیف رکھتی ہیں. بالکل. آپ آف کیمرہ بھی آپ کے وہی ایموشنز ہیں. بالکل. ایسا نہیں ہے کہ میں کیمرے کے سامنے بولوں مجھے بڑی تکلیف ہے, ہم جو کرتے ہیں بالکل فینسی ٹاک جس کی ہم بات کر رہے تھے. سدرا کی لائف کے اندر بھی ابھی اگر جیسے یہ اس چیز سے گھبرا رہی ہے, اس پہ پریشان ہے, بٹ آفٹر آل اس نے ہمت کی تھی, وہ گئی تھی ایک ڈیری فارم دیکھنے کے لیے, یا اس کو کتوں سے ڈر لگتا تھا, لیکن اس نے آفٹر آل وہ چیز. ہم یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم جب اپنی زندگی کے ہم نے پہلے 15 سال 20 سال 30 سال جو بھی گزارے, ہم نے اس میں جو سیکھا ہے ہم اس کے ساتھ, ہمیں مرنا بھی اس کے ساتھ ہے, ہماری ایولیوشن نہیں ہے پھر. تو یہ چیزیں ہم وقت کے ساتھ سیکھتے ہیں, پتھر مارنا غلط ہے ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا. اب ایک گدھا ہے, وہ جا رہا ہے, وہ اوور لوڈڈ ہے. میری نظر میں تو جو گدھا ہے اس پہ جس نے اوور لوڈ کیا وہ انسان غلط ہے. میری نظر میں وہ انسان بھی غلط ہے جو اس کے سامنے سے گزر رہا ہے لیکن نوٹ ہی نہیں کر رہا. اگر میں نوٹ ہی نہیں کر رہا کہ ایک گدھا جا رہا ہے وہ اوور لوڈڈ ہے, تو میں ابھی سینسٹائزڈ ہی نہیں ہوں اس چیز پہ, میرے لیے امپورٹنٹ ہی نہیں ہے. ہماری ساری زندگی ہمارے لیے گدھے جتنے ان امپورٹنٹ رہے ہیں. یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ یہ ایسا ہی ہے نا کہ میرے سامنے اگر ابھی یہاں پہ آپ پہ کوئی ظلم کر رہا اور میں پھر بولوں کہ مجھ پہ تو نہیں ہو رہا. تو ہم فوڈ انڈسٹری کی بات کر رہے تھے, آپ نے ایک ایگزامپل ہم بات کر رہے تھے کوٹ کی تھی کہ ہاتھی کے دانت اور اس سے بننے والی چیزیں. ہمارے یہاں فر کوٹس ہوتے ہیں, ہمارے یہاں ایلیگیٹر اسکن کے والیٹ ہوتے ہیں, بڑے خوبصورت ہوتے ہیں. ہمارے یہاں فر کوٹس آر ویری بیوٹیفل. جو ایلیفینٹ ٹسک سے جو چیزیں بنتی ہیں وہ بڑی خوبصورت ہوتی ہیں, ایکسکوزٹ ہوتی ہیں, لوگ شوق رکھتے ہیں. کسی کو یہ پتہ تو ہونا چاہیے ہے کہ وہ ہاتھی کے دانت سے بنی ہوئی چیز جب آ رہی تھی تو ایک زندہ ہاتھی کہیں کسی نے ٹریپ کیا ہوا تھا اور وہ اس کے ٹسک
کاٹ رہا تھا بلیڈ سے, ہو سکتا ہے اس کو مار کے کاٹ رہا ہو, بٹ ایک جانور, ایک اتنا بڑا پورا جانور ہے, اس کی کوئی یوٹیلیٹی نہیں, آپ نے اس کو مارا, اس کے دانت کاٹے, آپ لے کے آ گئے. کس نے کریٹ کیا یہ ڈیمانڈ؟ ہمارے یہاں ہم ڈائمنڈس کے پیچھے کبھی کوئی کسی کو مار رہا ہے, مر رہا ہے, روزگار بیچ رہا ہے, ہیرے کی انگوٹھی چاہیے مجھے. تو ہیرا ہماری زندگی میں کون سی ویلیو ایڈ کرتا ہے؟ کتنے بھوکے اس سے کھانا کھا لیتے ہیں جو وہ ہمارے لیے اتنا امپورٹنٹ ہو گیا. ہماری پروسیس فوڈ کی انڈسٹری ہے, ایک ڈاکیومنٹری ہے, آئی ایم ریکالنگ رائٹ فرام فارم ٹو فریج, اس طرح اس کا نام ہے کچھ. تو جو وہ ڈسکلیمر جو کمزور دل والے حضرات ہیں وہ سوچیں بھی نہیں دیکھنے کے لیے, لیکن سوچیں میں اور بھی سدرا تو نہیں دیکھ سکتے. دیکھنی ضروری اس لیے ہوتی ہے کبھی کبھی کہ شاید وہ جو تکلیف ہمیں دیکھ کے ہو رہی ہوتی ہے وہ ہمیں احساس دلا دیتی ہے کہ اگر میں دیکھ کے اتنی تکلیف میں ہوں تو اس کے اوپر کتنی تکلیف. تو وہ اس میں ایک ایلیگیٹر ہے, ان کو ایلیگیٹر سکن, کیونکہ کیپٹلسٹ انڈسٹری تھوڑی ایسی ہے, جلدی چیزیں پروڈیوس کرنی ہوتی ہیں. جیسے ہمارے یہاں مرغیاں ٹیکے لگا کے بڑی کی جاتی ہیں, گائیں بھینسوں کو ٹیکے لگائے جاتے ہیں وہ دودھ زیادہ دے سکیں, وہ جلدی پیدا ہو رہے ہیں, جلدی بڑے ہو رہے ہیں, میٹیلک راڈز ہیں وہ لے کے, آپ ان کے دماغ میں وہ راڈ مار کے انہیں قتل کر رہے ہیں. اب یہ بہت عجیب بات ہے, مشکل ہے, لوگ کہتے ہیں مجھے نہ بتاؤ, لیکن سنو نا تاکہ تمہیں پتہ لگے یہ ہو رہا ہے. سور ہے, ہم کہتے ہیں نام بھی نہیں لو اور ٹھیک ہے ایسا ہے, کوئی اس کو مار دے ہمیں تکلیف بھی نہیں ہوتی, کیونکہ ہم نے یہی سنا ہے کہ جی وہ تو ایک ناپاک جانور ہے, لیکن وہ الائیو ہے نا, وہ زندہ ہے. اس کے پگلیٹس کو, بچوں کو جب وہ فوڈ انڈسٹری میں جب انہوں نے ڈسکارڈ کرنا ہوتا ہے تو وہ ان کو اٹھا کر زمین پر پٹک کے ان کا سر مار کے انہیں قتل کرتے ہیں. یہ چوزے ہیں, وہ زندہ چوزے ہیں, ان کی بیکس کاٹ دی جاتی ہیں یا انہیں ڈائریکٹ گرائنڈرز میں ڈال دیا جاتا ہے. ہم ابھی تو ہم بہت ارلیئر اسٹیج میں, ابھی ہمیں بلی اور کتے دیکھتے ہیں کیونکہ دکھتے ہیں ڈیلی. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ میں جو برگر کھا رہا ہوں وہ کیا پتہ وہ اس طرح سے ہوتا ہوا آیا ہو. ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو چیزیں, اب ٹھیک ہے ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے کہ آپ کو کھانا میٹ کھانا چاہیے نہیں کھانا چاہیے, اٹس اے ڈفرینٹ تھنگ آل ٹوگیدر, لیکن بہرحال ایک جانور جس کو آپ تھوڑا سا احترام عزت دے سکتے ہیں, کچھ جا نہیں رہا آپ کا, بالکل. آپ اپنے پیسے کمانے کی جلدی میں, وہ ہم ایک بات بڑی امپورٹنٹ ڈسکس کر رہے تھے, ڈونکی ورک. ڈونکی ورک آیا ہی اس لیے بیکاز پیپل ریئلائزڈ کہ ایک گدھا ہوتا ہے, اس سے میں بہت زیادہ کام لیتا ہوں, وہ کچھ بھی نہیں کہتا. تو اب ہم نے انسانوں کو اپنی انڈسٹری میں ہم کہتے ہیں تمہاری ایموشنز نہیں ہونی چاہیے, تمہارا گھر بار میٹر نہیں کرتا, تمہاری خوشیاں, تم نہ کام کرو, تھوڑے پیسے لو, اس میں خوش بھی رہنا سیکھو, مجھے زیادہ پیسے کما کے بھی دو اور کمپلین بھی نہیں کرو. یہ بالکل ایگزیکٹلی گدھے کی زندگی ہے. ایسا بنایا ہوا ہے کہ ہمیں صرف یہی کہا جاتا ہے کہ تم جتنا کام کر سکتے ہو بس اتنا کام کرو, شکایت مت کرنا. اور یہ بہت غلط بات ہے کہ ایسا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ہمارے اندر فیڈ کیا جاتا ہے. ایون اگر کسی جاب پر بھی جا رہے ہوتے ہیں وہاں پر بھی آپ کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ بس کام کرتے رہنا, تمہیں یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے. جاب کی جو ٹائمنگ ہے اس میں تم سے یہ سارے کام لیے جائیں گے, شکایت نہیں کرنی ہے. تو میرا ہمیشہ یہاں پر میں یہ کہوں گی بھی صحیح, اور یہ میرے خود کا بھی کہنا ہے, اور میں مانتی ہوں اس جملے کو کہ ورک اسمارٹلی ناٹ ہارڈلی. ہارڈ ورک بھی ضروری ہے بٹ اسمارٹ ورک جو ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے. اور سدرا آپ کی طرف آئیں گے, میں تو سیریسلی یہ جو باتیں ولید نے کہی ہیں اور وہ تو میں برداشت بھی نہیں کر سکتی. سیریسلی مجھ سے یہ ساری چیزیں برداشت بھی نہیں ہو سکتی, کیونکہ میں حیران ہوں کہ وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں جو یہ سب کر بھی لیتے ہیں. ہم کچھ مطلب ایک ہوتے ہیں نا کہ ہم بڑے شوقیاں لوگ ہیں, ہمیں بڑی عجیب سی چیزیں, ہر فیشن اپنانے کا ہمیں شوق ہوتا ہے کہ یار یہ بھی خرید لے, یہ بھی خرید لے. ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے پیچھے کی ہسٹری کیا ہے, اس کے پیچھے کی کہانی کیا ہے. تو اگر اس کے پیچھے کی ہسٹری اتنی درد بھری ہے تو سیریسلی آئی ڈونٹ وانٹ اٹ. مجھے نہیں چاہیے کچھ اس طرح کی چیزیں. اور ایون یہ میرا نہیں, آپ سب کا بھی اسی قسم کا جو ہے وہ جذبہ ہونا چاہیے تاکہ یہ سب جو ہو رہا ہے وہ ہونا بند ہو سکے. آپ اور میں مل کر کچھ چینج کر سکتے ہیں. سدرا آپ کی طرف آئیں گے کہ جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ تمام دیکھنے والے بھی اور ہم بھی, کیونکہ اکیلے انسان, جیسے کہ میں بار بار یہ ورڈ اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے اور میں یہ خود بھی فیل کرتی ہوں کہ اکیلا انسان کچھ نہیں کر سکتا, ایک بہت بڑی ٹیم ہونی چاہیے. کس طرح سے جو ہے وہ لوگ آپ کی مدد کر سکتے ہیں اس میں, سم ڈونیشن کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے. تو ایک میں چاہتی ہوں کہ اس آج جو ہے پروگرام کے ذریعے ان کو پتا ہو, کوئی نمبر ہو جس پہ وہ آپ سے کانٹیکٹ کر سکے اور وہ آپ کو ڈونیشن بھی جو ہے وہ اس ادارے کے لیے دے سکے.
آپ لوگ فیس بک پیج پہ جا کے دیکھیں گے تو وہاں پہ ساری ڈیٹیلز موجود ہیں. I don't know کہ ابھی ہم یہاں پہ نمبر دے سکتے ہیں کہ نہیں. اپارٹ فرام دیٹ مدد کی جو بات ہے نا, اگین میں نے جیسے بولا کہ ہمارا سب سے بڑا ٹیئر اویئرنیس ہے. اینی انفارمیشن دیٹ یو کین پرووائڈ ٹو اس, جو آپ کو نالج ہے کوئی ایسی چیز, یا آپ ہم لوگ جو ریسرچ کر کے, جو ہمارے اسٹوڈنٹس اس پہ ریسرچ کر کے وہ چیز ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں تھرو آر سوشل میڈیا پیج, آپ اس کو اور لوگوں کو پہنچائیں. اینڈ ہمارا مقصد صرف یہ, آپ نہیں آ سکتے, آپ وزٹ کر سکتے ہیں, وزٹ کر نہیں آ سکتے, اپنے گھر کے لوگوں کا دماغ چینج کریں کہ جانور کے ساتھ ظلم نہیں کرنا. اگر آپ نکل کے کچھ نہیں کر سکتے تو اپنے گھر سے صرف اپنے منہ سے بات کریں, دیٹس اٹ. اچھا صدرہ, ہم یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے جو ہے وہ سوسائٹی میں, ہماری سوسائٹی میں خاص طور پر میں بات کروں گی کہ یہ عام بات ہے کہ جب ہم کوئی جانور خریدتے ہیں تو ہم اس کی جو ہے وہ بڑی ہم نمائش بھی کر رہے ہوتے ہیں. جانور کو ہم اپنے تمام تر, ہمارے جتنے بھی گھر کے بچے ہیں, وہ جانور آگے آگے ہوگا, وہ بچے سارے پیچھے پیچھے. مجھے نہیں پتہ چلتا کہ وہ ہو کیا رہا ہے آخر, کہ جانور آگے بھاگ رہا ہوتا ہے, وہ بچے سارے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں. کون سا کھیل ہے, مجھے آج تک اس چیز کے بارے میں سمجھ نہیں آیا. کتنا غلط ہے یہ کرنا کہ آپ اس طرح جانور کو جو ہے وہ تکلیف دے رہے ہو. دیکھیں اگین یہی والی چیز آ گئی کہ یہ لوگوں میں شعور نہیں ہے. مسئلہ سارا صرف یہ ہے کہ بچپن سے ہم نے بھی یہی چیز دیکھی ہے کہ گائے آئی ہے تو سب لوگ اس کے ساتھ کھیلیں گے. اس کو پیرنٹس آر دا مین کی, کہ اس کو بتانا ہوتا ہے کہ اب میرے گھر میں یہ تھا کہ مائی فادر واز ایکسٹریملی انٹو اینیملس, تو میں نے سب کچھ جو سیکھا ہے نا وہ وہاں سے سیکھا. تو میں اب نیکسٹ جنریشن ہوں, میں نے گھر پہ یہ چیز دیکھی تو میں نے تھوڑی سی اور آگے بڑھائی. میرے بچے دیکھیں گے وہ اس کو اور زیادہ آگے بڑھائیں گے. تو اگر گھر پہ یہ پریکٹس سٹارٹ ہو جائے نا کہ آپ نے جو قربانی کا جانور ہے اس کے پراپر حقوق ہیں, تبھی آپ کی قربانی قبول ہوگی. تو اگر آپ نے بچے کے دماغ میں یہ چیز ڈالتی نا تو کوئی اس پہ ظلم کرے گا نہیں. بالکل, دس از ویری امپورٹنٹ. اور اگین وہی والی بات آتی ہے کہ جیسے ابھی ولید بریک میں بتا رہا تھا کہ قربانی کا جانور بھی کہاں سے پل کر آ رہا ہے, ٹریفک دیکھتے ہوا آ رہا ہے, وہ آلریڈی اتنا پریشان ہے, اس کے بعد وہ منڈی میں کس طریقے سے اس کو رکھا جاتا ہے, پھر اس کو لے کر آتے ہیں. تو the least you can do is کہ آپ اس کو ایٹ لیسٹ تمیز سے اس کی قربانی کر دیں. آپ اس کو اس کے ساتھ کھیلیں نہیں, اس کو نمائش نہ بنائیں, اس کو تک بلا وجہ بچے کھلا رہے ہوتے ہیں شوق میں, اور پیرنٹس آر لائک کہ کھلاؤ ان کو. یہ دس از ناٹ فن, کھلونا نہیں ہے جانور, یہ چیز سمجھنے کی ضرورت. اور یہی چیز ہمیں سمجھانی ہے لوگوں کو کہ کھلونا نہیں ہے, یہ بھی جاندار ہیں, ان کو بھی احساس ہوتا ہے, ان کو بھی درد ہوتا ہے. صدرہ, ایک اندازے کے مطابق جو ہے وہ آپ کی آرگنائزیشن میں ایئرلی جو ہے وہ ایک سال میں کتنے جانور جو ہے وہ, کتنی شکایات آپ کی طرف آتی ہے؟ کاؤنٹلیس, آئی تھنک سو. شکایت تو ہم کہہ ہی نہیں سکتے کہ ہم کتنی آتی ہیں. اٹس لائک اوور فلوئنگ, اینڈ ہم بے بس ہوتے ہیں کیونکہ ہم سب کو کیٹر بھی نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں, اور ایسے ایسے مسئلے آ رہے ہوتے ہیں. اچھا, بہت زیادہ مسئلہ جو میں سب سے زیادہ اس چیز پہ بولنا چاہوں گی, بہت سارے لوگوں کا آ رہا ہے کہ ان کے پاس, انہوں نے جانور پالا ہوا ہے گھر پہ, بلی, ناٹ ایون اے ڈاگ, لیکن ان کے جو مالک مکان ہے وہ ان کو دھمکی دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ جانور ہٹائیں ورنہ ہم آپ کو نکال دیں گے. تو اتنے سارے لوگ ہیں جو مجبوراً آ کے اپنے بلیاں ہم لوگوں کو رو رو کے دے رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے کہ آپ پلیز اس کو رکھ لیجئے. تو اگین وہی والی بات ہے کہ یہ احساس کی ضرورت ہے. اب اس وقت ہم لوگ بے بس ہوتے ہیں کہ وہ ایک بلی جو ساری زندگی گھر میں پلی آئی ہے, وہ اچانک سے شیلٹر گھر تو نہیں ہے نا. اس چیز کو بھی تو سمجھیں. لوگ بہت زیادہ بس لا کے دے دینا ہے, یہ کرنا ہے, دیٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو ڈو. تو مطلب کاؤنٹلیس ہے, کاؤنٹلیس یہ تمام تر جو شکایات آ رہی روز نئی شکایت ہے, ڈفرینٹ قسم کی شکایت ہے. ہم لوگ کو امیز کرنے والی شکایت ہے کہ یہ بھی پرابلم ہو سکتی ہے. وی آر اسٹل ان دا لرننگ پروسیس, ہم اسٹل دیکھ رہے ہیں, ابھی ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا ہے, ابھی تو اسٹارٹ ہے. واو. اور جو ہے وہ جہاں سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں, بہت تنقید کرنے والے لوگ بھی بہت زیادہ. سیم, آئی کین لٹرلی سے کہ میں پھر بھی اگین وہ بولوں گی کہ دیکھیں, تنقید کرنے والے تو ہر چیز میں تنقید کرنے والے آئیں گے ہی, لیکن میں سپورٹرز کی بات کروں گی یہاں پہ کہ مجھے اپنی امید سے زیادہ سپورٹرز ملے ہیں. شیلٹر میں بھی لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں سے آ کے, پوری فیملیز آ کے بیٹھی ہوتی ہیں. یہ راستے میں ہمیں ایک بلی ملی تھی, ہم لے کر آئے ہیں, جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتی اس کو وزٹ کرنے آتے ہیں, اس سے کھیلنے آتے ہیں. تو اس سے یہ بھی تو اندازہ ہو رہا ہے نا کہ ہمارے جہاں پہ اتنے لوگ جانوروں کے ساتھ غلط سلوک کر رہے ہیں, وہاں پہ پیار کرنے والے بھی لوگ موجود ہیں. بالکل, ہمیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, ان کو انکریج کرنا چاہیے, اینڈ دیٹ از دا وے ٹو گو. اچھا صدرہ, آپ نے مطلب یہ تو ایک آپ کا ہو گیا کہ آپ یہ آرگنائزیشن جو ہے وہ چلا رہی ہیں اور اس کا خیال آپ کو. اس سے پہلے آپ کی اگر میں خود کی بات کروں کہ کیا شوق تھے صدرہ کے, کہ صدرہ کیا بننا چاہتی تھی. ہر ایک جب بچہ بھی ہوتا ہے تو اس کے بھی دماغ میں ایک چیز ہوتی ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے, میں نے یہ کرنا ہے, ایک اندر خود کا ایک شوق ہوتا ہے. تو کیا شوق تھے صدرہ کے اور کیا صدرہ اب ہے, تو یہ کتنا فرق ہے اس کے درمیان؟
सिद्रा के शौक ये थे कि उसने सब करना है अच्छा। कोई चीज़ नहीं छोड़नी है. यस, तो मुझे कोई एक स्पेसिफिक वो नहीं था. मुझे आई वांटेड टू एंजॉय एवरीथिंग एंड एटलीस्ट ट्राई एवरीथिंग. एंड मैं कहूँगी माई पेरेंट्स वर वेरी सपोर्टिव इन दैट कि मुझे अगर बिजनेस करना है तो दे वुड सपोर्ट मी इन दैट. अगर मुझे थिएटर करना है, ट्राई करना है, यू नो एक वो बना होता है, तो दे विल सपोर्ट मी इन डूइंग एवरीथिंग आई वांटेड टू डू. अभी भी मैं ये बोलूँगी कि I definitely am planning to do a business. I am working on it on the side. But आवाज़े बेजुबान is something that I can sleep peacefully. Wow. बाकी सब चीज़ें चलती रहती हैं, वो सब चीज़ें अपने शौक के लिए पूरी होती हैं. But this is the thing that actually adds life into your soul. वाओ, दैट्स रियली अमेजिंग. और यहाँ मैं आपसे एक बात भी शेयर करना चाहूँगी कि हमें ना इस बारे में पता नहीं होता. मैं आपको सिर्फ एक थोड़ी सी फिगर सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ कि एक साल में जो है वो यूएसए की जो रिसर्च थी उसके मुताबिक एक साल के अंदर 2,50,000 से ज़ायद एनिमल्स हैं ऐसे जो कि अब्यूज़ होते हैं, जिनके साथ जो है वो जुल्म हो रहा होता है, जिनको अब्यूज़ किया जा रहा होता है, ज़्यादती का निशाना बनाया जा रहा होता है. 2,50,000 से ज़ायद ऐसे एनिमल्स जो हैं वो मौजूद हैं. तो ये बहुत बड़ी जो है वो बात है. तो बराए मेहरबानी आप लोग जो है वो कोशिश करें, अपनी तरफ से कोशिश करें कि लोगों की मदद कर सके. हमारे साथ वलीद और सिद्रा मौजूद है. वलीद, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने जो है वो सच में टाइम दिया, आप यहाँ पर आए. आपका बेहद शुक्रिया कि आपने ये टाइम दिया. और जो है वो यहाँ वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, तो आपने कहीं नहीं जाना, आप देखते रहिए मुस्कुराती सुबह. आपको अपने प्रोग्राम मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर वेलकम करते हैं. और आज का प्रोग्राम जैसे कि हमारे लिए जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट भी है और बहुत अहम भी है, क्योंकि आज बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सारी ऐसी अवेयरनेस जो हम आज हमारी कोशिश होगी कि इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम आप तक पहुंचाएं. और मुझे उम्मीद है कि आज का ये प्रोग्राम देखने के बाद जो है वो आप ज़रूर कुछ ना कुछ सीखेंगे, क्योंकि मैंने अपने प्रोग्राम के आगाज़ में ही आपको ये चैलेंज दिया था कि इट्स नॉट पॉसिबल कि आज के प्रोग्राम में जो है वो ये प्रोग्राम देखने के बाद अब जो है वो आपके साथ ऐसा होगा कि अगर आप कहीं जा रहे होंगे और आपके सामने से एक बिल्ली भी गुजरेगी ना, तो आपकी जो वो एक देखने का तरीका होगा ना, उसे इस प्रोग्राम को देखने के बाद ज़रूर चेंज होगा. डेफिनेटली ये मैंने अपने प्रोग्राम के आगाज़ में भी आपको चैलेंज दिया था. सिद्रा हमारे साथ जो है वो मौजूद है. सिद्रा, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं और बहुत मज़ा आ रहा है मुझे सीरियसली आज का ये प्रोग्राम करते हुए, और आपकी इतनी ज़बरदस्त बातें, और सबसे अच्छी चीज़ जो आपका ये जज्बा है कि कुछ करना है, और जिस तरह से आप खड़ी हुई, इस जज्बे के पीछे जो है वो क्या राज है, क्योंकि आपने बताया कि आपके बाबा की तरफ से भी जो है वो सपोर्ट मिला. तो जो बचपन में सिद्रा थी तो ज़रूर उसकी भी कोई कहानी होगी कि वो किस तरह जो है पेट्स के साथ जुड़ी हुई थी, क्या मोहब्बत थी उसकी, उसके बारे में जानना चाहेंगे. आई थिंक बचपन से घर में जानवर तो हमेशा से रहे, बिल्ली स्पेसिफिकली. लेकिन जो अगेन वही वाली बात है, आपके घर में एक चीज़ रहती है और उसको किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है. हमारे घर में डॉग्स भी रह चुके हैं, हमारे घर में कैट्स भी रह चुकी हैं, एवरी सिंगल पेट वाज देयर. उनको किस तरीके से डील करना है, और प्लस सिर्फ डीलिंग नहीं होती. मैं ये बात बोलती हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं वी आर पेट लवर्स और हमारे घर में पेट्स हैं, बट मैंने उनको देखा है कि उनका पेट के साथ सलूक सही नहीं होता है. तो जस्ट by saying कि हम we are an animal lover and pet lover does not make you somebody who is actually responsible towards the animals as well. बहुत सारे लोगों ने ऐसे स्पेशली वन थिंग मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेंशन करना चाहूँगी, मैं आपके क्वेश्चन से थोड़ा सा हट रही हूँ. बहुत सारे लोग वाइल्ड एनिमल्स को घर पे रख रहे होते हैं. Yes. शेर को रखा हुआ है घर में, देयर आर, और वो देयर टेलिंग कि हम एनिमल लवर्स हैं, वी लव एनिमल्स, और हमारे पास ये ब्रीड है, हमारे पास वो ब्रीड है. ऑनेस्टली हम इस स्टेज पे आके काम करने के बाद मैं इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा बोलती हूँ कि इफ़ यू आर एन एनिमल लवर ना, तो गेट आउट एंड डू समथिंग फॉर द एनिमल्स. आप एक्सपेंसिव पेट को घर पे ला के अपने आप को एक पेट लवर क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि आप ऑलरेडी उस पर इतना ज़्यादा जुल्म कर रहे हैं. आप उसको उसकी नेचुरल हैबिटेट से निकाल रहे हैं. आप अपने घर, आप उसको सारी आसाइशें दे दें, उसकी जो नेचुरल जगह है ना आप वो उसको नहीं दे पाए. दैट्स ट्रू. एंड ये कल्चर में बहुत ज्यादा पाकिस्तान में देख रही हूँ, बढ़ता जा रहा है कि जो महंगे से महंगा जानवर है वो घर पे ले आओ. एंड एनीवेज आपकी तो वो साइकोलॉजी और वो सारी जो रिसर्च है वो बताती है कि जो इस तरीके के जानवर घर में रखते हैं वो बेसिकली अपने आप को थोड़ा सा ईगो बूस्ट देना चाह रहे होते हैं, दैट वी कैन अफोर्ड इट, यू नो, हम पावरफुल हैं. Yes. सो
یہ دو ڈفرینٹ لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا کہ پیٹ لور, اینیمل لور اور ریسپانسبل ٹوورڈ اینیمل, دیر از ٹو ڈفرنٹ تھنگس. دیٹس ریئلی امیزنگ. اچھا سدرا, آپ کی جو یہ آرگنائزیشن ہے تو اس میں جو ہے وہ کون سی جو ہے وہ فیسلٹیز ہوتی ہیں جو کہ آپ لوگ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ آپ لوگ جو ہے وہ آپ نے بتایا کہ آپ لوگ ویکسین بھی پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں, جو اینیملز جو ڈاگس ہیں ان کے لیے ویکسین بھی آپ لوگ پرووائڈ کر رہے ہیں, پلس ایجوکیشن بھی آپ لوگ جو ہے وہ کڈس کو اور تمام تر لوگوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں, اور مزید کون سی فیسلٹیز ہیں؟ بیسکلی ویکسین تو از جسٹ ون پارٹ کہ جب ہم لوگ کو پراپر پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس میں ویکسین بھی لگاتے ہیں. اپارٹ فرام دیٹ ہم فرسٹ ایڈ پرووائڈ کرتے ہیں. اگر کوئی ایسا اینیمل آ جاتا ہے جس کو اگین جو بہت زیادہ انجرڈ ہوتا ہے, اگر ہمارے پاس جیسے ہمارے پاس ایکسرے مشینز وغیرہ آبویسلی دیر ویری لمیٹڈ پلیسز ان کراچی جہاں پہ وہ اویلیبل ہے, تو ہمیں ان کو وہاں پہ لے کے جانا پڑتا ہے. لیکن اپارٹ جو فرسٹ ایڈ ہوتی ہے, جو کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, کسی کو میگٹس ہو گئے, کسی کو زخم ہو گیا, دیٹ از آل ٹریٹیبل ایٹ آور پلیس. اینڈ اپارٹ فرام دیٹ ہم جو ریسرچ پہ بیسکلی کام کر رہے ہیں وہ دیٹ از جو چیز ابھی تک کراچی میں یا پاکستان میں اوور آل ہوئی نہیں. ہمارے پاس ڈاگ سینسس تک نہیں ہے کہ ہاؤ مینی ڈاگز ایگزسٹ, تو ہم لوگ نے ابھی اس کو اسٹارٹ کیا ہے. جب ہم اس کو پورا کر لیں گے دین وی کین سے کہ وی ہیو سکسیزفلی ڈن اٹ. بٹ وداؤٹ ریسرچ اینڈ وداؤٹ پراپر ڈیٹا آپ کوئی بھی پروجیکٹ کو اس کے اختتام تک پہنچا ہی نہیں سکتے ہیں. آپ TNVR کرنے نکل جاؤ, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک ایریا میں کتنے ڈاگس ہیں, یو کین ناٹ ڈو اٹ, اینڈ موسٹ آف دا آرگنائزیشنز ڈونٹ نو اٹ. دیٹ از وائی وی ہیو ٹو گیٹ آؤٹ آف دا اسٹریٹس اینڈ دین ورک فار اٹ. اپارٹ فرام دیٹ جو آپ کو میں نے لرننگ کی بھی بات کری ہے, ہم لوگوں نے ہم ڈفرینٹ اسکولز, یونیورسٹیز, کالجز میں جا کے ورک شاپس کرواتے ہیں. تو وہ ضروری نہیں ہے وہ وربل ورک شاپس ہو, ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی فزیکل ایکٹیویٹی ہو. بچوں کے لیے پینٹنگ ہوگی, کیونکہ ہر ایج جو ہے وہ ہر ڈفرینٹ انداز سے اس چیز کو دیکھتی ہے. آپ بڑے بچے کو تو جا کے نہیں بتا سکتے کہ اس طریقے سے نہیں پھینکنا ہے, یو ہیو ٹو ٹریٹ دیم ڈفرینٹلی. تو اب ہم ڈفرینٹ طریقے سے ہم ڈفرینٹ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ایگزیکٹلی اگر وہ جو ہے وہ پڑھ لکھ تو نہیں سکتے ابھی چھوٹے, تو ان کو آپ لوگ پینٹنگ کے ذریعے بھی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم ان کو پینٹنگ کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. اور جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ وہاں پہ بچے ہیں تو وہ بہت ڈرتے تھے کہ ڈاگ ہے, تو اب ہم لوگوں نے دیکھا کہ جو ڈاگ سیف ہیں, ہم لے کر آئے ہیں پپیز کو, ان کا انوائرمنٹ دیا, ناؤ دیر سیف. اب ایک بچہ اگر کتے کے ساتھ بیٹھ کے کھیل لے گا نا, اس کو پتا ہے اس کتے نے نہیں کاٹا, اس نے کچھ نہیں کیا, وہ زندگی بھر کا ڈر نکل گیا اس کے پاس, وچ از امپورٹنٹ. اینڈ اپارٹ فرام دیٹ بھی اگر آپ دیکھیں بہت سارے پیرنٹس, میں اس چیز کو بھی اپریشیٹ کروں گی, جو ہمارے شیلٹر میں آ کے وہ کہتے ہیں پک اے کیٹ, کہ آپ اپنی مرضی کی بلی وہاں سے پک کریں. تو وہ اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ بلی پرشین ہو, بلی کسی بریڈ کی ہو, وہ پروموٹ کر رہے ہیں کہ آپ جا کے کسی اسٹرے اینیمل کو, کیونکہ آپ پرشین بلی کو لے کے ایک پرشین بلی کی بریڈنگ ہو رہی ہے, وہ پھر گھر آ رہی ہے, اٹس آلریڈی. پلس اگین میں یہ چیز بھی مینشن کرنا چاہوں گی کیونکہ آئی واز ناٹ اویئر آف دس ایز ویل اینڈ موسٹ آف دا پیپل آر ناٹ اویئر. بلی, کتا اور بندر, یہ تین جانور ایسے ہیں جن کی ٹریڈ فار منی از حرام ان اسلام ایز ویل. اس کا خریدنا اور بیچنا دونوں از ناٹ ایکسیپٹیبل. تو آپ کو اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اڈاپٹ کریں. تو دیر آر پیپل جو ہمارے شیلٹر میں آ کے اسٹرے اینیملس کو لے کے جاتے ہیں, اور پھر وہ ہمیں 3 مہینے بعد پکچرز بھیج رہے ہوتے ہیں, ویڈیوز تو وہ ایک بلی جو بیچاری سڑک پہ مرنے والی تھی, اس کو کوئی گھر لے کے جا رہا ہے, اس کو ایک زندگی تھی, دیٹ از سم تھنگ دیٹ ایڈز میننگ. یہ ہے کچھ الگ, یہ ہے اسپرٹ جو آپ نے کرنی ہے. ایگزیکٹلی, اور یہی کرنا ہوتا ہے. میں آپ کو صرف ایک اندازے کے مطابق بتاؤں کہ پوری دنیا میں جو ہے وہ 10 ملین ایسے جانور ہیں جو کہ جو ہے وہ اس زیادتی کی وجہ سے اور ان پر ظلم ہو رہا ہوتا ہے, ایبیوز ہو رہے ہوتے ہیں, وہ اس کی وجہ سے دے آر ڈائنگ, وہ مر جاتے ہیں. 10 ملین جانور. اب آپ خود سوچیں کہ 10 ملین جانور جو ہے وہ آپ کی دنیا سے, آپ کے معاشرے سے کم ہو رہے ہیں ایئرلی, ہر سال میں. تو یہ کتنا خطرناک بھی ہے, سیریسلی بہت خطرناک ہے. میں جیسے کہ ہمارے پروگرام میں پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ نیچر کے قریب رہنا ہے. تو جو نیچر میں یہ تمام تر جو پہاڑ ہیں, جو ہم کہتے ہیں کہ پہاڑ جو ہیں ان کی یہ جو کٹنگ ہو رہی ہوتی ہے نہیں ہونی چاہیے, جو درخت ہے, جو ٹریز ہے, ہم لوگ وہ کاٹ کے بہت ساری جگہیں بنا رہے ہوتے ہیں. درختوں کو جو ہے وہ نہیں کاٹنا چاہیے. اسی طرح جانور جو ہے ان کا بھی ہمیں خیال کرنا ہے.
وہ آلسو جو ہے دے آلسو اے پارٹ آف نیچر, وہ بھی نیچر سے جڑے ہوئے ہیں جس طرح ہم ہیں, آپ ہیں, اس طرح وہ بھی ہیں. تو برائے مہربانی جو ہے وہ آپ جانوروں کا ضرور خیال رکھیں. تو سدرا یہ یہاں پر جیسے کہ میں نے کہا 10 ملین ایسے جانور ہیں جو کہ ایئرلی جو ہے وہ صرف ابیوز ہونے کی وجہ سے دے آر ڈائنگ, وہ مر جاتے ہیں. تو آپ کے جو ہے وہ آپ کے ایگزیکٹلی ادارے میں بھی اس طرح کی شکایات آ رہی ہوتی ہے اور اس طرح کے جو کیسز ہیں وہ بھی آ رہے ہوتے ہیں. تو سیریس کیسز کی بات کریں اگر تو کس حد تک سیریس کیسز آتے ہیں؟ سیریس کیسز آئی وڈ سے زیادہ تر جو ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ بلی مرنے والی تھی یا کچھ اس طریقے, اتنے زیادہ سیویئر نہیں ہوتے ہیں. ویری ریئرلی, آئی ول ناٹ سے کہ ہر جانور پہ ہی اتنا زیادہ تشدد ہوا ہوتا ہے, لیکن ہاں دیر آر اینیملس, بہت کم, میں یہ نہیں بولوں گی لیکن بہت کم ایسے آ رہے ہوتے ہیں جن پہ پراپر یہاں پہ ظلم ہوا ہوتا ہے, یہ سب کچھ ہوتا ہے, لیکن کم ہے. یہاں پہ اتنا زیادہ میں نے نہیں ابھی تک دیکھا, اوبویسلی ہوگا لیکن ہماری آرگنائزیشن میں بہت کم کیسز آئے ہیں. دیٹس ریئلی امیزنگ. اور میں یہ کہوں گی بھی صحیح, ہمارا جو پاکستان ہے اس میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ جانوروں سے محبت کرنے والے ہیں, لیکن ان کو اویئرنیس نہیں ہوتی کہ وہ کس طرح سے جو ہے وہ, اب اگر میری اور آپ کی بات کریں تو اگر مجھے اس وقت یہ چیز کی اویئرنیس ہوتی کہ وہ جو بلی تھی جو اس وقت مر گئی یا زخمی ہو گئی یا جو بھی تھا, اگر میرے پاس اس وقت میرے دماغ میں ہوتا کہ مجھے اسے آواز بے زبان لے کر جانا ہے, تو میں ایگزیکٹلی جس گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی میں نے نیکسٹ قدم وہ تھا کہ میں نے اس کو وہاں لے کر جانا ہے. تو اب میرے پاس یہ اویئرنیس ہے. اسی طرح مجھے اویئرنیس ملی آج میرے اس پروگرام کے ذریعے جو ہے وہ آپ لوگ سب کو اویئرنیس ملی ہے. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اب آپ نے یہی کرنا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ ایسا کوئی کیس ہو تو اب آپ نے جو ہے وہ اپنے موبائل میں نمبر سیو کر لینا ہے بس آواز بے زبان کا, اور آپ نے جس طرح جیسے بھی آپ دیکھیں اس طرح کے کیسز آپ کو نظر آئے, آپ نے فوراً سے جو ہے وہ آواز بے زبان کو کال کرنی ہے اور ان سے جو ہے وہ آگے مدد فراہم کرنی ہے. تو ایک آپ سے سترہ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ بہت سارے جو ہے وہ پیرنٹس, جیسے کہ ہم نے پروگرام کے آغاز میں بھی یہ بات کی, پیرنٹس ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو گائیڈ نہیں کر رہے ہوتے. کیا سمجھتی ہیں آپ کے پیرنٹس کی کتنی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ بچپن سے ہی جب بچے ہوتے ہیں ان کو جانوروں سے محبت کرنا سکھائے, کہ نہ کہ تم جانور کو اگر مار کر اپنی دلیری دکھا رہے ہو, اس سے اچھا جانور سے محبت کر کے اپنی دلیری دکھاؤ. آئی تھنک سو پورا اس میں جو رول ہے وہ ہے ہی پیرنٹس کا, کیونکہ ہماری جو پوری جنریشن ابھی اس وقت چل رہی ہے ان کو سمجھانا مشکل ہے, اینڈ دیٹ از آر ایم کہ ہم نیکسٹ جنریشن کے بچوں کو چینج کریں. اگر اور پلس آپ بچے کو جتنا بھی سکھا دیں, اگر آپ کے عمل وہ اس چیز کو نہیں دکھا رہے نا تو پھر اس سے نہیں ہوگا. اگر میں اپنے گھر پہ دیکھوں گی مائی مدر از تھروئنگ راکس ایٹ دا ڈاگ, تو میں تو کروں گی یہ, جتنا بھی میری امی مجھے بول دیں کہ نہیں کتے کو پتھر نہیں مارنا ہے, میں تو ماروں گی بیکاز میں وہ چیز دیکھ رہی ہوں. تو وہ آپ اپنے گھر پہ دکھانا شروع کریں, آپ اپنے آپ کو ایک مثال بنائیں اینڈ اس چیز کو آگے پروموٹ کریں. میں آپ کو پھر یہ بولتی ہوں کہ پھر بہت سارے پیرنٹس اپنے بچوں کو لے کر آتے ہیں, پورا دن اسپینڈ کرواتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ ایک طریقے سے ان کو دکھائیں کہ یار جانور ایک بری چیز نہیں ہے, کیونکہ بہت ویری awkward to hear about this but there are a lot of people جو جانور کو بہت زیادہ برا سمجھنے لگے ہیں. بلکہ کل ہی there was a mother and there was a daughter, وہ آئی اور وہ پاس سے گزر رہی تھی and she said کہ this dog is there and اس کی امی نے بولا نہیں بیٹا یہ گندا ہوتا ہے. اینڈ آئی آسکڈ ہر کہ آپ کو یہ کس نے بتایا کہ یہ گندا ہوتا ہے. انہوں نے بولا نہیں یہ کاٹ لیتا ہے. میں نے کہا یہ میرے پاس بیٹھا ہوا ہے, آپ آ کے بیٹھیے. میں نے ان کو بٹھایا, ان کے بچوں کو بٹھایا, وہ سارے آ کے بیٹھے, they were playing اینڈ وہ بالکل ٹھیک تھی. وہ اس کا زندگی بھر کا ڈر نکلا. یہ چیز انڈرسٹینڈ کریں پیرنٹس کہ وہ جو ابھی اپنے بچوں پہ فیڈ کر رہے ہیں وہ آگے چل کے کہیں نہ کہیں ریفلیکٹ ضرور کرے گا. وہ اٹ اسٹارٹس فرام اسمال لیکن وہ بہت بڑی چیز پہ بچ جاتا ہے. بالکل, اور یہی ضروری بھی ہے اور یہ ہونا بھی یہی چاہیے کہ کم سے کم جو ہے وہ پیرنٹس کی یہ رسپانسبلٹی ہے. میری اس پروگرام کے ذریعے تمام تر جو پیرنٹس مجھے دیکھ رہے ہیں اس وقت, تو میں ان سے بھی یہ کہنا چاہوں گی کہ برائے مہربانی جو ہے وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ اس قسم کی بھی ایجوکیشن آپ دیں کہ بچے جو ہے ان کے دلوں میں یہ ہو کہ وہ جانوروں سے محبت کریں. یہاں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا, تو آپ نے کہیں نہیں جانا, آپ دیکھتے رہیے مسکراتی صبح. ناظرین ایک بار پھر آپ کو ویلکم کرتے ہیں مسکراتی صبح میں. آپ دیکھ رہے ہیں مسکراتی صبح, اور جو ہے وہ آج کا ہمارا ٹاپک میں نے بتایا تھا آپ کو پروگرام کے آغاز میں کہ بہت زبردست ہونے والا ہے. ایک اور گیسٹ نے ہمیں جوائن کیا ہے, یہ ایکٹریس ہے, تو ان کو ویلکم کرتے ہیں. ہانیہ ہمارے ساتھ موجود ہے, ان کو ویلکم کرتے ہیں اپنے پروگرام میں. ہانیہ ویلکم, کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ ہانیہ آپ ایکٹریس ہیں, ٹھیک ہے, تو مطلب آپ نے جو ہے وہ ایکٹنگ کی طرف کیسے آئیں آپ, اور اب تک کون کون سے پروجیکٹس پر جو ہے وہ آپ کام کر چکے ہیں؟
मुझे एक्टिंग का तो बचपन से ही शौक था। अच्छा। बट फैमिली ने पहले अलाउ नहीं किया, पापा नहीं मान रहे थे। फिर पापा को मैंने बहुत मुश्किल से सेटिस्फाइड किया और उसके बाद पापा ने कहा देन कि ओके ठीक है। और फिर मैंने फर्स्ट प्रोजेक्ट मैंने स्टार्ट किया लाहौर से, और उसके बाद फिर कुछ टाइम बाद मुझे कराची से ऑफर आया एक प्रोजेक्ट की, फिर वो मैंने यहाँ पे आके किया। अच्छा, वाओ, दैट्स रियली अमेजिंग। अच्छा सिद्रा, जो हमारा जो आपको पता है जो टॉपिक है वो हमारा बड़े इंटरेस्टिंग है, और ये हमारे साथ जो है वो सिद्रा जो है वो मौजूद है, और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है बेजुबान जानवरों के हवाले से। तो मैं आपका भी ये जो है वो थोड़ा सा इंटरेस्ट पूछना चाहूँगी कि आपका इंटरेस्ट है पेट्स में, जानवरों में, या आप डरती है? नहीं, डरती नहीं हूँ। डरती नहीं है, इंटरेस्ट है आपका पूरा। तो कौन सा जानवर आपको सबसे ज्यादा पसंद है? मुझे सबसे ज़्यादा कैट अच्छी लगती है, और कैट क्यूट होती है बहुत ज्यादा, दे आर क्यूट। तो कैट्स पसंद है आपको? हाँ। वैसे सिद्रा, मैं भूल गई, मैंने आपसे तो पूछा नहीं, आपने तमाम जानवरों में आप इतना हो गई, मैंने आपसे पूछा नहीं कौन सा जानवर सबसे ज्यादा पसंद है आपको? मुझे डॉग्स पसंद है आपको? यस, वो उनके इमोशन ज्यादा होती है। अच्छा, हाँ, और दूसरी बात डॉग्स में मुझे पता नहीं क्यों ये भी अच्छी लगती है, डॉग्स ना आपकी फीलिंग्स को बड़ी जल्दी समझ जाते हैं। एंड ये वो हकीकत आपको बात है। करते भी हैं कि यार आप घर गए हो या कुछ किया, वो आपको ग्रीट करेंगे। बिल्लियां थोड़ी सी एटीट्यूड में रहती हैं Yes, ज़्यादातर। that's वो true, बादशाह बिल्लियां होती हैं। एटीट्यूड में रहती हैं, और डॉग्स जो है ना वो आपको मतलब आपका एहसास भी डॉग्स बहुत कर रहे होते हैं। इवन इतना होता है कि डॉग्स को पता चल जाता है कि ये जो है वो इसने मुझे पाला है, इसने मेरी केयर की है, तो वो जैसे ही अगर आप दरवाजे से भी होंगे तो सबसे पहला जो आ रहा है वो डॉग आपके पास भागता हुआ आएगा आपको वेलकम करने के लिए होम में। तो ये भी बड़ी मुझे अच्छी चीज़ लगती है डॉग्स के हवाले से भी। हानिया, आपकी तरफ ही आएंगे कि हानिया, आप मुझे बताएं कि आपने कहा कि मुझे बचपन से ही जो है वो एक्ट्रेस बनने का शौक था, और माशाल्लाह से अब आपके जो है वो फ्यूचर प्लान क्या है? कौन सा एक्टर आपको सबसे ज़्यादा पसंद है जिसके साथ आप काम करना चाहती है? सबसे ज़्यादा तो मुझे हुमायूं सईद। सर He is nice, well, no doubt, he is nice। हुमायूं की एक्टिंग बहुत अच्छी है, बहुत। और काफ़ी नेचुरल एक्टिंग जो है वो हुमायूं करते हैं। और जो है वो जो अभी जो हमारे आप समझते हैं पाकिस्तानी जो ड्रामे बन रहे हैं, और जो है वो आप क्या समझती हैं कि हमारे पाकिस्तान में जो अभी ड्रामे बन रहे हैं वो बहुत ही जो है वो, अगर बात करें इस पर मेरा ख़ुद का भी एक पर्सनल यहाँ पर मैं ये बात करूँगी कि हमारे माशरे में अभी भी हमें बहुत ज़्यादा हमारी जो ड्रामों की इंडस्ट्री है उसको ज़रूरत है उसको भी अवेयरनेस फराहम करने की, कि हमारी जो ये मीडिया इंडस्ट्री है उसके ज़रिए भी लोगों को अवेयरनेस फराहम की जाए, ना कि हमारे यहाँ इस तरह के ड्रामे बने जाएं कि सास बहू से लड़ रही हैं और जो है वो हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो रहा है, बल्कि जो है वो हमारी ड्रामा जो इंडस्ट्री है उस तरह से वो भी अवेयरनेस दें। तो अभी जो है वो तो कोविड चल रहा है, और कोविड में तो बहुत जो मुश्किल है, क्योंकि काम करना और सारी चीज़ें किस तरह मुमकिन बना रहे हैं आप लोग? एक्चुअली आजकल आपको पता है जैसे क्वाइट चल रहा है, उसकी वजह से कुछ काम हो रहा है, और कुछ जो बाकी चैनल्स हैं वो नहीं कर रहे। वो पहले की जो कंटिन्यू उनके शूट्स हैं वो हो रहे हैं, और कुछ जो चल रहे हैं। अच्छा। और जैसे कि आपने ड्रामा की बात की, और हमेशा से हमारा पाकिस्तान का ड्रामा जो है सुपरहिट रहा है। मूवी से ज़्यादा हमारा लोग इंडिया में बहुत ज़्यादा हमारे ड्रामा सीरियल देखे जाते हैं और पसंद करते हैं। तो मैं खुद पाकिस्तानी ड्रामास देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और क्योंकि हमारी वो जिस तरह के इंडिया के होते हैं टिपिकल वो स्टोरी, और वो बच्चों तक जा रही है, यंग हो रहे हैं, और वो चले जा रही है। ये चीज़ सबसे अच्छी लगती है मुझे भी हमारे पाकिस्तानी ड्रामों की, कि जो एक मतलब जो पहला प्रोमो आ रहा होता है उसमें जो कहानी बताई जाती है, तो वो कहानी जब ख़त्म हो जाती है तो हमारे यहाँ के ड्रामे भी ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अगर खैर मैं कहीं और नहीं जाना चाहूँगी दूसरे ममालिक में, लंबे जाते हैं कि हम बचपन से वो देख रहे होते हैं, और फिर करते करते हम भी बड़े हो जाते हैं और ड्रामे लेकिन वही चल रहे होते हैं। तो ये भी सिद्रा ऐसा हुआ है? बिल्कुल। आपका वैसे कौन सा फेवरेट नहीं, मैंने कोई ड्रामे बहुत कम ड्रामे देखती हूँ, लेकिन ये लंबे वाले ड्रामे देखने का तो बिल्कुल ही टाइम नहीं है पाकिस्तान में। पता ही नहीं चलता, हम तो वही छोटे होते हैं, वो तो पता नहीं कहाँ तक पहुँच जाते हैं। वो पता नहीं, मैंने सुना था कुसुम था, और सास भी कभी बहू थी, हर जगह चल रहा होता है, अभी तक चल रहा है। पीपल आर स्टिल टॉकिंग अबाउट इट। एग्जैक्टली, ये तो है, और मतलब अजीब बात है। खैर मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहूंगी। तो आपको ड्रामों का शौक है वैसे, मुझे या फिल्म्स का ज्यादा है देखने में? टाइम जितना मिल जाए। टाइम नहीं होता तो अब जो टीजर्स चलना शुरू है ना, हर चैनल ने चलाए हैं 5-5 मिनट के, उसमें पूरी कहानी निकल जाती है सोशल मीडिया पर। अरे वैसे तो मैं भी वैसे यही करती हूँ कि सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग करते वक्त पता चल जाता है इसमें ये हो रहा है, इसमें ये हो रहा है। मेरे पास तुम हो देखा था पूरा बैठ के, बाकी उसके अलावा मैंने भी वैसे वही देखा था, पूरा देखा था। पाकिस्तान का सुपर हिट प्ले था, ड्रामा था।
That's really amazing. اور کہیں ایسا تو ہمایوں نہیں ہے کہ آپ کو ہمایوں سے بھی پسند آتا ہے آفٹر دس, مطلب اس ڈرامے کے بعد تو زیادہ پسند نہیں آیا؟ نہیں, مجھے شروع سے وہ بہت اچھا لگتا ہے, اچھا میں ان کی بہت بڑی فین. اچھا, تو ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم جو ہے وہ کسی بھی انڈسٹری میں آتے ہیں تو ہم کسی نہ کسی سے ایڈمائر ضرور ہوتے ہیں, کسی ایکٹریس سے ہوتے ہیں یا کسی سیلیبریٹی سے ہوتے ہیں. آپ کس سے ایڈمائر ہیں؟ میں عائزہ خان. عائزہ خان سے. مجھے لگ رہی ہے کہ آپ سمجھ رہی ہیں سدرا, جی بالکل میں سمجھ پوری طرح سے آپ لگ رہی ہے, مطلب عائزہ خان سے آپ ایڈمائر ہیں اور ہمایوں سعید آپ کو اچھا لگتا ہے. آئی ایم رائٹ نا؟ عدنان صدیقی بھی آنے والا ہے. نہیں, وہ نہیں. تو مطلب آپ جو آگے جو فیوچر پلانس ہیں آپ کے, تو ایک ہوتا ہے نا سب کے اپنے موٹیو ہوتے ہیں کہ اس طرح کا رول ہے جو میں نے آگے لے کر جانا ہے اپنا. تو کامیڈی کی طرف آپ کا انٹرسٹ زیادہ ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایموشنل ڈرامے کو ہوتا ہے نا کہ ایموشنل ایکٹنگ میں ہم ماہر ہوتے ہیں وہ والا, یا جو دیگر جو جنرلی ہوتے ہیں ڈرامے؟ تو آپ ان تینوں میں سے اسٹیجز میں سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کو کس میں اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنا کریئر آگے بنانا چاہیں گی؟ مجھے لگتا ہے شاید فلمس میں. فلمس میں, موویز, فلمس میں آپ بنانا چاہیں گے. تو مطلب وہ جنرلی فلمس ہوگی یا کامیڈی بھی ہوگی یا اس میں وہ تمام تو آپ کا کریکٹر پہ ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ اسٹوری کیا ہے. نہیں, ایک بندے کا اپنا بھی ہوتا ہے نا, اور بہت ہوتا ہے. مطلب Love کچھ story. لوگ ایسے ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے, جیسے ہمارے یہاں پر بات کریں تو ایک ڈرامہ آیا بھی تھا قدوسی صاحب کی بیوہ, سم تھنگ, وہ ڈرامہ بھی آیا تھا, لوگوں کو بھی ہوتا ہے. تو ان کی وہاں پہ جو ان کی ماشاءاللہ سے جو ایکٹریس ہیں, اور ہمارے یہاں پہ بہت اچھی جو ہے وہ یہاں پر ہماری ایکٹریس ہمارے یہاں پہ موجود ہے جو کہ کامیڈی بہت زبردست کرتی ہیں. سیریسلی دے آر ڈوئنگ ویل, اور میں اپریشیٹ کرتی ہوں ان سب لوگوں کو. تو کامیڈی کرنا ایک بہت بڑی بات ہے. میں ہمیشہ یہ کہوں گی کامیڈی کرنا اتنی بڑی بات ہے کہ آپ کسی کو ہنسا رہے ہوتے ہیں, اور اگر ہم جیسے کہ اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے ایسے کہ کبھی بندہ ڈپریس ہوتا ہے اور دیکھ کر ایک دم سے مسکان آ جاتا ہے. ایگزیکٹلی. تو یہ بھی اچھا آپ کے لیے کتنا مشکل رہا ہوگا, کیونکہ جہاں پر ابھی میں سدرا سے بھی یہی بات کر رہی تھی, لوگ تنقید بھی کرتے ہیں اور لوگ آپ کو جو ہے وہ موٹیویٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تنقید کا تو سامنا ڈیفینیٹلی رہا ہوگا آپ کے ساتھ. کبھی ایسا ہوا ہو کہ آپ کا موڈ خراب ہو اور آپ کو اپنی فیلنگس کو کنٹرول کر کے جو ہے وہ آپ نے شوٹ کرنا ہے, اور وہ شوٹ بھی جو ہے وہ اب نارمل ہے لیکن آپ اندر سے اداس, کس طرح کنٹرول کر لیتے ہیں آپ لوگ؟ کرنا پڑتا ہے, کرنا پڑتا ہے, کر لیتے ہیں. واو, سیریسلی اٹس ریئلی امیزنگ. ابھی لاسٹ کچھ دن پہلے میرا شوٹ تھا اور وہاں پہ میک اپ آرٹسٹ کافی مطلب میری بحث ہوگی, بٹ میں چھوڑ نہیں سکتی تھی کہ میں بیچ میں چھوڑ کر چلے جاؤں شوٹ, نہیں, پھر بھی مجھے وہ کرنا تھا تو میں نے وہ کمپلیٹ کروایا. واو, دیٹس ریئلی امیزنگ. سدرا, یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے ویسے ہانیہ کہ اپنی ایموشنز کو جو ہے وہ تمام تو چیزوں کو کنٹرول کر کے اور آپ لوگوں کو ہنسا رہے ہیں اور بالکل نارمل آپ جو ہے وہ, یہ بھی سب کی بس کی ایکٹنگ بھی ایک بہت بڑا آرٹ ہے جو لوگ نہیں سمجھتے. لوگوں کو لگتا ہے صرف ایکٹنگ ہے, صرف ایکٹنگ. اصل لوگوں کو یہی لگتا ہے, جو ہمیں ابھی بھی دیکھ رہے ہوں گے ان کو صرف یہی لگتا ہے کہ یار یہ اس میں کیا بڑی بات ہے, اور یہی ہمارے معاشرے میں ابھی سے اس میں کیا بڑی بات ہے, یہ تو میں یوں کر لوں, یہ تو میں یوں کر لوں, لیکن اس کے پیچھے بڑا اسٹرگل ہے. پتا چلتا ہے کہ کتنا ایگزیکٹلی اس کے پیچھے بڑا اسٹرگل ہے. تو آپ نے یہ جو ہے وہ باقاعدہ سے شوٹس کا ان کا کب سے آپ نے آغاز کیا؟ مجھے اب ہو گیا 1 سال ہو گیا, 1 ایئر ہو گیا ہے. ارے واو, دیٹس ریئلی امیزنگ. اور ہم سب کی یہ دعا ہے کہ آپ جو ہے وہ اللہ آپ کو بہت کامیاب کریں اور آپ بہت جو ہے. ابھی میرا جو نیو میں نے کیا ہے سوپ کیا ہے میں رانی, وہ بھی میرا چل رہا ہے. کیا نام ہے؟ میں رانی. میں رانی. واو, نام دیکھیں, میں رانی. رانی کون تھی اس پہ؟ اس میں زینب جمیل. اچھا, اور آپ کا رول جو ہے وہ کس طرح کا تھا؟ میرا نیگیٹو ہے. نیگیٹو. واو, آپ اتنی کیوٹ سی, آپ نے نیگیٹو رول کر لیا. ہاں, بس وہ ایکچولی ڈیمانڈ یہ تھی اسکرپٹ کی, اچھا, تو پھر جو تھا وہ پھر کرنا پڑتا ہے. واو, دیٹس ریئلی امیزنگ. اور یہ بڑی زبردست بات ہے. سدرا, اگر ڈراموں کی یا فلم کی بات کی جائے تو کون سا رول کرنا پسند کریں گے آپ؟ میں آپ, یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے جب رول آئے. نہیں, ایک ہوتا ہے نا کہ چل فلم ہی بتا دیں کہ کوئی ایسی ہو, ایسی فلم جس میں آپ کہیں کہ یار اس پہ میں رول کرنا پسند کروں گی, ایسی کوئی فلم ہماری پاکستانی. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ میرے دماغ میں ایسا کچھ ابھی ہے, لیکن ہاں میں یہ بولوں گی اگر ایکٹنگ میں مزہ ہے تو وہ تھیٹر کرنے میں مزہ ہے. لائیو کرنے میں آپ نے بتایا بھی تھا آپ نے کیا ہے تھیٹر, جو تھیٹر میں جو لائیو کرنے کا مزہ ہے نا, دیٹ از آلسو سم تھنگ دیٹ ویری فیو پیپل گیٹ ٹو ایکسپیرینس. تو میں کہتی ہوں ہر ایکٹر کو ایک دفعہ تھیٹر ضرور ٹرائی کرنا چاہیے. اچھا, تھیٹر جو ہے وہ اس لیے بھی امیزنگ ہے
کیونکہ آپ کو فوراً سے عوام کا ریئیکشن پتہ چل Exactly. جاتا ہے On کہ وہ spot. آپ کو پسند کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. Exactly. وہ سامنے ہوتے ہیں اور آپ کو ان کے فیس کے ایکسپریشن سے پتہ چل جاتا ہے کہ میں جو کر رہی ہوں کیا یہ لوگ وہ مجھے پسند کرنا کر بھی رہے ہیں. بہت بڑی بات ہے ہر ایک کے بس آپ نے کی کی ہے بات تھیٹر؟ نہیں میں نے نہیں ابھی تک کیا. اچھا آپ کو شوق ہے تھیٹر کرنے کا؟ نہیں. اچھا لیکن وہ بہت بڑی بات ہے. میں یہ کہوں گی بہت بڑی بات ہے. اٹس ناٹ سب ایزی. کے سامنے سب کے سامنے اٹس ناٹ ایزی تھیٹر کرنا کیونکہ ابھی تو ہم آپ نے لوگ کون سا کیا تھا؟ ہاں ابھی اب تو ان کو یاد بھی نہیں ہوگا ڈیفینیٹلی. اب ان سے آپ پوچھیں کہ کون سے جانور کو کون سا انجیکشن لگے گا یہ آپ کو ضرور بتا دیں گے. بالکل. تو یہ بڑی بات ہوتی ہے سیریسلی کہ آپ جو ہے وہ اتنے سارے لوگوں کے سامنے بہت کانفیڈنس چاہیے ہوتا ہے اور اٹس ناٹ ایزی لیکن ہمارے یہاں پہ کر رہے ہوتے ہیں اور ہم تمام لوگ جو ہیں وہ اپریشیٹ کرتے ہیں ایسے لوگوں کو. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آگے کہ آپ نے کہا کہ میرے جو فیوچر پلانس ہیں وہ آپ کے جو پلانس ہیں وہ ہیں فلمس کی طرف جانے کے. ٹھیک ہے تو آپ جو ہے وہ مطلب آپ نے اپنا فیس بک کا پیج وغیرہ بنایا ہوگا جس پہ لوگ جو ہے وہ آپ سے کانٹیکٹ کر سکے. جی بتا دیں آپ اس پروگرام کے ذریعے نام بھی فیس بک کے پیج پر. ہانیہ خان. ہانیہ خان کے نام سے آپ کا فیس بک کا پیج ہے. تو بڑی ایک خوبصورت ایکٹریس ہمارے ساتھ جو ہے وہ موجود ہے یہاں پر تو آپ لوگ ان سے وہاں پر بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو جو ہے وہ سدرا میں آپ کی طرف دوبارہ سے آؤں گی. ہمارے آج کا جو ٹاپک تھا وہ بھی پیٹس کے حوالے سے ہی ریلیٹڈ تھا. تو ہمارے جو یہاں پر جو ہے وہ بہت زیادہ ایسے کیسز بھی ہو رہے ہوتے ہیں ہمارے یہاں پر کہ جو ہے وہ پیٹس جو ہے ان میں ان کے ساتھ ظلم ہو رہے ہوتے ہیں. ایون مجھے نہیں پتا آپ کو ڈیفینیٹلی اس بارے میں پتہ ہوگا کہ کچھ کیسز بھی ہوتے ہیں اور سوشل میڈیا پر جو ہے اس کی غلط اویئرنیس ہوتی ہے. اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ مطلب اتنا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ یہ ہو گیا اس کے ساتھ یہ ہو گیا تو آپ کے پاس بھی ایسے کیسز آتے ہوں گے؟ یس ایک کیس تو آئی ڈونٹ نو آپ نے سوشل میڈیا میں دیکھا ہوگا جو دیر واز دس گائے جو گاڑی چلا رہا تھا اور اس کے پیچھے ایک کتا رسی سے بندھا ہوا تھا وہ اس کو گھسیٹ کے لے کے جا رہا تھا اور بہت سارے لوگوں نے سوشل میڈیا پہ یہ بولا تھا کہ وہ کتے کو اس نے گھسیٹ کے لے کے گیا اس لیے وہ کتا مرا اور پھر اس کو جیل بھی ہوئی تھی سوشل میڈیا کے تھرو کے بیکاز سب بہت اگینسٹ ہو گئے تھے. ہم لوگ جیل بھی گئے ہم لوگ نے جا کے اس کا انٹرویو بھی کیا ہم نے سب کچھ کیا تو اس کے مطابق یہ تھا کہ وہ مرا ہوا کتا تھا جس کو وہ پھینکنے جا رہا تھا جو کہ انہیومین طریقہ تھا اس کو لے کے جانے کا. لیکن مجھے ابھی تک یاد ہے کہ بہت ساری پیجز اور وہ سب اپنی انیشل انفارمیشن کو صحیح ثابت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے کہ وہ یہ چیز چھاپ دیں کہ یہ ایسا 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 ہوا ہے. تو یہ بہت مسئلہ ہے. لوگ اپنی ریٹنگ لوگ اپنے لائکس لوگ اپنے شیئرز بڑھانے کے لیے فیک انفارمیشن ڈال رہے ہوتے ہیں جو کہ اینڈ میں پھر بھی بولوں گی جو جتنے جانوروں کے ایک دو تین اور کیسز بھی ایسے آئے ہوں گے پروبیبلی زیادہ تر فیک کیسز ہوتے ہیں تو ان کو ایک طریقے سے آپ کو ڈیفینیٹلی ویریفائی ضرور کرنا چاہیے. وداؤٹ دیٹ آپ اس کو مانے مت شیئر مت کریں. ایٹ لیسٹ ڈونٹ شیئر اٹ کہ آپ 10 جگہ اور پہنچا دیتے ہیں. بالکل. اچھا ہانیہ میں آپ کی طرف آؤں گی کہ ابھی جو ہے وہ کووڈ چل رہا ہے اور کووڈ میں کام کرنا بہت مشکل ہے. تو جب یہ لاک ڈاؤن تھا اس میں جب کام رکا ہوا تھا اس میں کیا مصروفیات تھی آپ کی اور کس طرح سے جو ہے وہ آپ لوگ کام کر رہے تھے؟ ایکچولی میں یہاں پہ فیب میں آئی تھی اور میں آئے 1 منتھ بعد لاک ڈاؤن ہو گیا اور مجھے سارا ٹائم یہاں پر اسٹک ہونا پڑا. فیملی میری اسلام آباد میں ہے اور پھر جی فیملی اسلام آباد میں آپ؟ جی اور پھر یہاں پہ اسٹک ہونا پڑا سارا ٹائم. اب بس روم اور ماما بس فیملی سب وہاں پہ پھر پوری فیملی کو میں نے بہت مس کیا اور کام تو بالکل نہیں تھا. اچھا واو دیٹس ریلی امیزنگ. اور اب تک آپ نے جو ہے وہ کتنے سارے ڈراموں میں کام کر لیا؟ ابھی تک میں نے 3 پروجیکٹس کیے ہیں. 3 پروجیکٹس آپ نے سکسیزفلی کر لیے. واو. اور ہماری جو ہے یہی دعا ہے کہ انشاءاللہ جو ہے وہ آپ بے حد جو ہے وہ فیوچر میں بھی ایک ہمارا چمکتا ہوا ستارہ ہمیں نظر آئے ہانیہ خان کے نام سے کہ اور میں آپ کے پاس جو ہے وہ فرنٹ پہ لگی ہوں کہ ہانیہ ایک پکچر ساتھ میں کلک کرے. ویسے آج تو ہم کر ہی لیں گے پھر پتہ چلے ہانیہ مجھے پہچاننے سے بھی انکار کر دے. ہانیہ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں میں ایسی ہوں. ایسا نہیں ہوگا. اچھا تو ہانیہ جیسے کہ بچپن میں جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو تمام تر ہم بچپن میں بہت زیادہ ہر کسی کے اندر نا ایکٹنگ کا ایک بہت ہوتا ہے اور ہم سب ہی کسی نہ کسی کی ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہانیہ نے بچپن میں کس کی ایکٹنگ کی تھی؟ میں نے میری آنٹی ہیں ان کی ہر ٹائم ان کو میں دیکھنا آبزرو کرنا ان کو کاپی کرنا. وہ یہ کہہ رہی ہیں ایسے ان کی جو باتیں وہ بولنا پیچھے پیچھے وہ ریپیٹ کرنا. اچھا ان کو دیکھ دیکھ کر بس. اور آپ کا جو ہانیہ وہ آپ نے ارزا خان کا بتایا وہ تو چلے عائزہ خان جو ہے وہ اب تو آپ کی اب فیوریٹ ہوئی ہوں گی یہ تو مجھے ڈیفینیٹلی یقین ہے. جب ان کا فرسٹ پروجیکٹ آیا تھا ہم ٹی وی پہ نام نہیں مجھے اس کا یاد آ رہا کون سا تب سے وہ میری فیوریٹ.
تب سے آپ کی وہ فیوریٹ ہے. واو دیٹس ریئلی امیزنگ. ویل وہ ایکٹنگ بھی بہت اچھی کرتی ہیں جی. اور ان کا جو ہے وہ وے آف ٹاک ہے وہ بھی بڑا اچھا ہے. خیر اب سچ ان میں کا بہت ہیئر اچھی. اسٹائل، ان کا ڈریسنگ، ان کا چلنے کا انداز، بولنے کا، ان کی ایکٹنگ امیزنگ. اچھا یہ ضروری بھی ہوتا ہے ویسے کہ آپ نے جو ہے وہ کسی نہ کسی کو اپنی جو ہے وہ ایک ہوتا ہے نا آئیڈیل بنانا ہے. ہاں بالکل. یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ نے ایک مطلب سوچنا ہے کہ یہ آئیڈیل ہے اور اس کے بعد ہی آپ نے جو ہے وہ آگے کرنا ہے. آپ نے مجھے نہیں بتایا کہ آپ کی کون فیوریٹ ہے. میری مائرہ خان. مائرہ خان. مائرہ خان is لیکن one وہ of a تو kind. کافی اولڈ ہو چکے ہیں نا. لیکن شی ہیز سم تھنگ ان ہر ہاں، کہ she وہ has الگ good. نظر آتی. دیر از اے ریزن نا کہ باہر سے بھی اس کو آفرز آتی ہیں. شی از ریئلی گڈ ان ہر ورک. آئی پرسنلی لائک ہاؤ شی ایکٹس اینڈ ہاؤ شی کیریز ہر سیلف بیسکلی. دیٹس ریئلی امیزنگ. اور مائرہ خان بڑی خوبصورت بھی ہے اور ہماری جو ہے وہ پاکستان کی ایک چمکتی ہوئی ستارہ بھی ہے. ہماری مہوش، مائرہ تمام تری ہے. بہت سارے جو ہیں وہ بہت زیادہ زبردست کام بھی کر رہے ہوتے ہیں انڈسٹری میں بھی. آپ کے پاس آئیں گے آنے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہماری جو فلم انڈسٹری ہے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس میں کسی قسم کے چینج کی ضرورت ہے؟ ہماری فلم اور ڈرامہ کی جو انڈسٹری ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس میں چینج کی ضرورت ہے؟ آج سے پہلے کافی تھا. بہت بورنگ فلمس بہت، لیکن ہمایوں نے اور جب سے فہد مصطفیٰ ہے ان نے کنسیپٹ چینج کر دیا ہے. جیسے جوانے پھرنے آنے اینڈ ہمایوں کی مجھے نیم نہیں یاد، ان نے آ کر ڈفرینٹ کر دیا ہے. ان کا آپ دیکھیں جو آج سے کافی ٹائم پہلے تھا وہ چیز اب نہیں ہے، وہ آپ کو نظر نہیں آئے گی. جیسے آپ پہلے دیکھ کر وہی بورنگ فیس وہی سب کچھ وہ نہیں ہے اب. بہت جیسے انڈیا کے لیول کی وہی بالکل ویسے ہی. اچھا تو آپ نے انڈیا کے لیول کی تو آپ نے کہی ہے الحمدللہ وی آر بیسٹ. اور اب ہماری جو فلم انڈسٹری اور ہماری جو ڈرامہ انڈسٹری ہے وہ اب انٹرنیشنلی طور پر بہت زبردست ڈرامے اور بہت زبردست جو ہے وہ فلم. تو ہمارا تو مقابلہ ہے ہی نہیں ہمارے پڑوسی سے. ہم تو مقابلہ ہی نہیں رکھتے الحمدللہ. ہم جو ہے وہ بہت ہماری جو ہے وہ اوپر ہماری فلم اور ہماری ڈراموں کی انڈسٹری بھی ہے. اچھا تو یہ ایک میں اگر پرسنلی مانوں تو ہماری فلم اور اس کی جو ڈراموں کی انڈسٹری ہے اس میں بس میری ریکویسٹ یہ ہے کہ چینج کی جہاں تک ضرورت ہے، میرا پرسنلی یہ کہنا ہے کہ چینج کی یہ ضرورت ہے کہ کسی ڈرامے کے ذریعے یا کسی فلم کے ذریعے میرا ماننا یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ایجوکیشن تھوڑی فراہم کریں، اویئرنیس تھوڑی لوگوں کو فراہم کریں. کیونکہ ڈراموں اور فلم سے لوگ جتنا اویئر ہو سکتے ہیں بلیو می اتنا اور کسی چیز سے لوگ اویئر نہیں ہو سکتے. کیا کہنا چاہیں گی آپ ایک اپنے جو فینس ہیں ان کو کیا میسج دینا چاہیں گی؟ آپ سوچیں اس طرح کیا میسج دینا چاہیں گے آپ؟ میں میسج یہی دوں گی سب کو کہ آپ ضروری نہیں ہے کہ ایک بندہ کوئی چینج لے کر آئے گا. آپ نہیں بیٹھ کے گھر پہ ویٹ کر سکتے کہ کوئی اور آئے گا اور وہ چینج لے کر آئے گا. آپ گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کا جو عورتوں کو کہا جاتا ہے کہ ان کی سلطنت ہوتی ہے ایک طریقے سے. آپ اپنے گھر سے چینج سٹارٹ کریں آہستہ. ضروری نہیں ہے آپ کو جانوروں پہ نہیں کرنا، آپ کسی بھی چیز پہ اویئرنیس کریٹ تو کریں. عورتوں کے حقوق ہے 10,000 چیزیں جس پہ آپ کام کر سکتے ہیں. ایٹ لیسٹ اتنا اپنے آپ کو وہ سمجھیں کہ آپ کی ضرورت ہے and then make a change on it. That's really amazing. اور آپ دونوں کا بہت شکریہ کہ آج آپ دونوں نے جو ہے وقت دیا. سدرا اور ہانیہ آپ کا ایک بار پھر شکریہ. اور آپ لوگ ناظرین یہی کہنا چاہوں گی اور امید یہی کروں گی کہ آپ جو ہے وہ خوش رہے، آباد رہے، احساس کرنے والے بنے. اور امید ہے کہ ہمارا آج کا پروگرام آپ کو بے حد پسند آیا ہوگا اور آج کے پروگرام کے بعد آپ جو ہے وہ کچھ سیکھے ہوں گے. ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ سیکھیں. اپنی ہوسٹ اور اپنی دوست ثنا قادر کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی کچھ نئے ٹاپک کے ساتھ. اپنا بے حد خیال رکھیے. اللہ حافظ اور دیکھتے رہیے مسکراتی مارننگ.